Good peaceful evening and a very warm welcome to the Black Hole. Well, we are living in interesting though very challenging and depressing time. For example, there is a rise of the far right across the world, and by and large it seems to be an age of intolerance and global populism. और इस सारे पे राय में आज हम यहाँ जमा हैं एक अहम और एक ज़रूरी सवाल पर गौर करने के लिए, और वो ये है कि क्या दाएं बाजू की फ़िक्र के अरूज और इस बढ़ती हुई इंतहा पसंदी के दौर में स्टोरी टेलिंग या मुकामी अदब, वो अदब जिसकी जड़ें हमारी रोज़मर्रा की स्ट्रगल और हमारे समाजी इर्तिका से मिलती हैं, क्या उम्मीद और मुज़ाहमत का इस्तारा हो सकता है कि नहीं? एंड हेंस द टाइटल जो आप मेरी पुश्त पे बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं, टेल्स दैट हील द पावर ऑफ लोकल पीस लिटरेचर। और इस दिलचस्प मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ जो पैनलिस्ट्स हैं मैं उनका तारुफ़ करवाता जाऊँ। मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमाएँ सरवत अब्दुल जब्बार साहिबा, आप लिंग्विस्ट हैं, ऑथर हैं एंड पोइट। उनके साथ मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमाएँ मुनीर हुसैन साहब, आप कॉलमिस्ट हैं एंड यू आर एडिटर इन चीफ ऑफ पीस मैगज़ीन। और अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो बाएं जानिब वहाँ टेबल पे ये उसकी कुछ कॉपीज़ पड़ी हुई हैं जो आप इवेंट के बाद ख़ुद भी उसकी वर्क गिरदानी कर सकते हैं। मेरे बाएं जानिब हैं डॉक्टर अफशा हुमा, आप इन्हें जानते हैं, ऑथर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं। आज के सेशन की मेज़बानी और मॉडरेशन की ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं अरशद वारसी साहब, ट्रेनर हैं, पीस एजुकेशनिस्ट हैं एंड यू आर फाउंडर ऑफ सहर इंस्टीट्यूट। अब सब लोगों की आमद का शुक्रिया। थोड़ी सी जहमत करके प्लीज़ अपने सेल फोन्स जो है वो स्विच कर दें टू साइलेंट मोड सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन। जैसा कि रवायत है, बाहमी गुफ्तगू के बाद हाउस ओपन होता है जिसमें आप अपने सवाल और अपने तबसरे के साथ इस मुकालमे का हिस्सा बन सकते हैं। जब वो मरला आए तो सिर्फ अपना हाथ बुलंद कीजिएगा ताकि आपके सुपुर्द ये माइक्रोफोन कर दिया जाए, फिर आपकी आवाज़ ऑनलाइन ऑडियंस तक बिल्कुल वाज़े और साफ़ पहुँचेगी। एंड दैट्स इट। तो चलिए इस सवाल पर गौर करते हैं कि कैन स्टोरीज मेंड व्हाट वायलेंस हैज़ ब्रोकन? प्लीज़ वेलकम आवर ऑनरेबल पैनलिस्ट्स। अस्सलाम वालेकुम तमाम ऑडियंस को। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम जी। ओके, इन्होंने बहुत पावरफुल वर्ड्स यूज़ किए और मौजूदा हालात की भी बात की। मेरे ख्याल से सिर्फ मौजूदा हालात को नहीं, ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए हम बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। लोकल पीस लिटरेचर के हवाले से क्या है, क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। जब हम पीस की बात करते हैं तो बज़ाहिर हमें ये लगता है कि ये हज़ारों सालों का फ़िनोमिना है जो मज़ाहिब में भी आपको मिलेगा, जो फ़िलासफ़ी में भी आपको मिलेगा और दीगर जगहों पे भी मिलेगा। लेकिन जब हम थोड़ा स्पेसिफ़ाई करते हैं तो हमें नज़र आता है कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद इसके ऊपर लोगों ने ज़्यादा सोचना शुरू किया, बल्कि इदारों ने सोचना शुरू किया। और इदारों ने जैसे जैसे सोचा वैसे वैसे इसकी मुख्तलिफ़ डायमेंशंस ओपन होती चली गई। और शायद इदारों को भी 50 साल लगे इस नहज तक पहुंचते हुए कि वो ये समझ पाएँ कि जो कल्चर है उस कल्चर को बिल्ड करना एक तरफ, और वो जो कल्चर, जो एग्जिस्टेंस कल्चर आपके साथ चल रहा होता है, ये दोनों चीज़ें एक साथ कहीं ना कहीं चल सकती हैं। तो इसलिए ये मुमकिन है कि किसी भी माशरे के अंदर एक ऐसा कल्चर बिल्ड किया जाए, एक ऐसी सकाफ़त बिल्ड की जाए जहाँ पे अमन का बोलबाला हो और जहाँ पे अमन जो है उसकी अहमियत बढ़ जाए। इसी चीज़ को देखते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसमें फिर लिटरेचर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आ जाती है। ये लिटरेचर किस तरह से वर्क करता है इस पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे जहन में एक सवाल है जो मैं डॉक्टर अफशा हुमा से करना चाहूँगा कि एक प्रैक्टिशनर एजुकेशनिस्ट और पीस एजुकेशनिस्ट वो क्लासरूम के अंदर लिटरेचर को कैसे देखती हैं? क्या हमारा मौजूदा लिटरेचर जो है कहीं पीस बिल्डिंग के लिए हेल्पफुल हो रहा होता है, कहीं पे वो नहीं हो रहा होता, या किस तरह से क्लासरूम जो है बेसिकली हेल्प
کر رہا ہوتا ہے اس لٹریچر سے پیس کو بلڈ کرنے یا پیس کو گیٹ کرنے میں. تھینک یو. جی تھینک یو سو مچ ارشد. کیونکہ آپ نے ہمیں لا کھڑا کیا کلاس روم کے اندر تو ہم اندر سے بات شروع کر لیتے ہیں, ورنہ زیادہ مجھے لگ رہا تھا کہ زیادہ اچھا ہے کہ ہم پہلے لٹریچر کو سمجھ لیں کہ ہم جب بڑے ہو رہے تھے, اور جو ہمارے پاس اچھی بات ہے کہ کچھ ینگسٹرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو جب ہم لٹریچر کہتے ہیں, اور چلیں کلاس روم کے اندر بھی ہم لٹریچر کس کو کہتے ہیں؟ اینی آئیڈیا, اینی تھاٹ فرام دا آڈینس؟ آپ کے سامنے جب لفظ لٹریچر آتا ہے, اینڈ لیٹس تھنک اباؤٹ اسکولس, کلاس روم, کالجز, تو آپ لٹریچر کس کو کہتے ہیں, کہتے تھے؟ Any form of writing that was recorded. It could be a person's life, like a biography, or it could be anything related to science that was recorded in history. Okay, good. Thank you. That's my definition. I could be wrong. Thank you. Very, very nice. اور کوئی کسی کے ذہن میں کوئی بالکل ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہو کہ نہیں میں تو لٹریچر کا ورڈ آتے ہی دس از واٹ آئی تھنک. اینی ون؟ پروز, ایسیز, اوکے, فکشن, نان فکشن. مجھے کیونکہ میں لٹریچر کی بیک گراؤنڈ سے نہیں تھی, میری ارلی جو ایجوکیشن ہے وہ میتھمیٹکس میں اور اسٹیٹسٹکس میں, اینڈ دین آئی مووڈ آن ٹو پیورلی کولیٹیٹیو اسٹڈیز, اور اس طرف آ گئی. تو مجھے لٹریچر سے, اور اسکول اور کلاس روم کی سچویشن میں جب ورڈ لٹریچر آتا ہے تو مجھے بالکل جیسے انہوں نے کہا کہ مجھے سب سے پہلے جو دونوں لینگویجز پڑھائی جا رہی تھیں, آئی تھنک اباؤٹ دوز ٹو, اردو اینڈ انگلش. اور اردو اور انگلش میں ہمیں جو ایسیز, جو اسٹوریز, جو پوئمز, جو پروز پڑھائی گئی اور ہم نے پڑھی, وہ ذہن میں آتی ہے. اب جب میں ایز این ایجوکیشنسٹ دیکھتی ہوں تو آئی اسٹینڈ ود یور ڈسکرپشن کہ نہیں صرف وہ لٹریچر نہیں ہے, لٹریچر سوشل اسٹڈیز کی کتاب میں بھی موجود تھا, لٹریچر سائنس کی کتاب میں بھی موجود تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھا اینی پبلشڈ کانٹینٹ دیٹ وی یوز ود ان آر کلاس رومس. ارشد کا سوال یہ تھا کہ کیا وہ پیس بلڈنگ کے کہیں کام آ رہا ہے, آتا رہا ہے. فار پاسٹ 3 years اور سو, بلکہ اس سے تھوڑا زیادہ, جو میری پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹ نے میرے ساتھ یہ کام شروع کیا تھا, اینڈ دین آئی مووڈ آن ود دس. تو ہم کانٹینٹ انالیسز کرتے رہے کتابوں کا, ٹیکسٹ بکس کا, جو پاکستان میں پڑھائی جاتی ہیں. تو دا فرسٹ آنسر از یس, پیس کانٹینٹ از دیئر ان دا بکس. The second part of the answer is there is a lot more than peace content in the books. تو peace content کا موجود ہونا ایک بات ہے, اور peace content کے علاوہ بہت سارے narratives کا موجود ہونا ایک دوسری بات ہے. اور جب ہم دونوں کو آمنے سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ زیادہ پاورفل میسیج کاؤنٹر آرگیومنٹ کا ہمارے ٹیکسٹ میں موجود ہے. یعنی پیس کا کانٹینٹ موجود ہے, اور پیس بلڈنگ کا کانٹینٹ بھی موجود ہے, انر پیس کا کانٹینٹ بھی موجود ہے, لیکن جو کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے جس میں آپ ناٹ ڈائریکٹ وائلنس بٹ کلاسیفیکیشن, ڈسکریمنیشن, مارجنلائزیشن اور سپریمیسی اور سارٹ آف ہیٹ اسپیچ اور یہ چیزیں تمام آتی ہیں, یہ اتنا زیادہ موجود ہے کہ پیس بلڈنگ کا کانٹینٹ کہیں مدھم پڑ جاتا ہے, اور وہ وائس جو کاؤنٹر وائس ہے وہ زیادہ اوپر کے سامنے آ جاتی ہے. دیٹس مائی فرسٹ ٹیک. تھینک یو. تھینک یو. پیس ایجوکیشن پہ بات ہوئی, اور ساتھ میں پیس بلڈنگ کی بات ہوئی, اور لٹریچر کی امپورٹنس بھی آپ کے سامنے آئی. لٹریچر میں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزید ایسے ویز شامل ہوتے جا رہے ہیں جنہیں ہم لٹریچر کا پارٹ کہہ سکتے ہیں, کہتے بھی ہیں. وہ سارا ویژول کانٹینٹ جو آپ کے موبائل کے اوپر آج موجود ہے مختلف فارم میں, یہ سب کہیں نہ کہیں آپ کی ذہن سازی کر رہا ہے اور آپ کی ڈیلی لائف کو امپیکٹ کر رہا ہے. تو یہ جو لٹریچر ہے جس طرح سے یہ آپ کو امپیکٹ کرتا جا رہا ہے, اسی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیس کا لٹریچر
اور وہ لٹریچر جسے ہم پیس سے علیحدہ کریں گے اس میں کیا ڈفرینس ہے. اگر ہم بظاہر اس ڈفرینس کو کریٹ کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ لٹریچر جو آپ کو ایگزسٹنس سکھائے, جو آپ کو پیسفل بیہیویئر سکھائے, جو آپ کو دوسروں کی رسپیکٹ کرنا سکھائے, جو آپ کو دوسروں کی اوپینین کو ویلیو کرنا سکھائے, تو اس طرح کے لٹریچر کو ہم پیس لٹریچر سے تعبیر کریں گے. اب یہاں پہ ایک ہماری جو سوسائٹی ہے جس میں آج کل جس کیوس میں ہم رہے پچھلے چند دنوں میں, آپ لوگ سب, ہم سب لوگ, اس میں کیا چیز پروموٹ ہوئی, کتنی پروموٹ ہوئی, یہ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے. لیکن ہم اس ٹائم کو نہیں دیکھتے. ہم کچھ عرصے کو دیکھتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ سروت صاحبہ سے جاننے کی کوشش کریں. یہ کچھ میگزینس کے لیے لکھتی ہیں, ان کا پارٹ ہیں, تو ان کی نظر سے وہ رائٹنگز گزرتی ہیں جو لوگ ان کو بھیجتے ہیں. تو ہم جاننا چاہیں گے کہ انہیں اس پیریڈ میں, اس ایرا میں کیا ڈفرینسز نظر آتے ہیں لوگوں کی طرف سے لکھی ہوئی چیزوں میں. اور ساتھ ایک اور سوال میں ایڈ کر دوں گا یہیں پہ کہ جب بچے لکھتے ہیں تو بچے کیا لکھتے ہیں؟ کیا وہ کچھ ٹراماز لکھتے ہیں, کچھ ریزیلینس لکھتے ہیں, کچھ سیلف ورتھ لکھتے ہیں؟ وہ بچے بیسیکلی کن چیزوں کی طرف فوکس ہو رہے ہیں؟ سو اوور ٹو یو. آواز آ گئی؟ ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پر میں لٹریچر کی ڈیفینیشن تھوڑا سا اس کا ایک اور پرسپیکٹو آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ایک لٹریچر تو وہ ہوتا ہے جو ہم نے کہا کہ پریویل کر رہا ہے سوسائٹی میں, یا آپ نے جس کا ذکر کیا کہ ہم جو سمجھتے ہیں لٹریچر کو. لٹریچر کی ایک اور ڈیفینیشن بھی یہ ہے کہ لٹریچر بیسیکلی از a history not written by non-historian authors. وہ لٹریچر ایک ایسی ہسٹری ہوتی ہے جس کو لکھنے والا تاریخ دان نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہسٹری لٹریچر جو ہے اپنے ایرا کو پوری طرح اپنے اندر پریزرو کرتی ہے. آپ جس ایرا کا لٹریچر اٹھا کر دیکھیں گے وہ اپنے زمانے کو پوری طرح سے بیان کرتا ہے. اور سیم اپلائز ٹو دس ایرا. اس زمانے میں بھی جو لٹریچر ہے وہ شو کرتا ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. اگر ہم لٹریچر کے سب ایراز کو آئدر انگلش یا اردو دیکھیں تو ہر زمانے کے لٹریچر نے اپنے عہد کو پوری طرح ریپریزنٹ کیا ہے. سملرلی اب کے دور میں جو بچے ہیں یا جو لٹریچر لکھا جا رہا ہے اس کے اندر ایک چیز ہم ایڈ کریں گے کہ لٹریچر بیسیکلی ریفلیکٹس دی تھاٹ آف پیپل. اور اب اس وقت جو کانٹینٹ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے وہ والی جگہ لے چکا ہے جو بیسیکلی لٹریچر کی جگہ تھی, جو پہلے جس فارم میں آتی تھی, جس کے اوپر ڈاکٹر صاحبہ نے ڈسکس کیا. جس طرح سے کہہ لیں کہ پہلے بڑے بڑے بلاگس لکھے جاتے تھے, کالمس لکھے جاتے تھے. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ دور چلا گیا ہے. اتنے بڑے کالمس ویری ریئر, کتنی پرسنٹیج رہ گئی ہے جو اتنے بڑے کالمس پڑھتے ہیں. اب وہ چھوٹے پوسٹس وغیرہ ہیں یا اسٹیٹس ہیں, اب وہ چیز ہے جو انفلوئنس کر رہی ہے. 100 لفظوں کی کہانی. ایگزیکٹلی. تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ دونوں ٹو سائیڈڈ اس کا امپیکٹ ہے کہ یہ ریفلیکٹ بھی کرتا ہے. ہم پرانے زمانے سے کنیکٹ کرنا چاہیں, ہم چوسر کی سٹوریز اٹھا لیں تو ہم 15th سینچری 14th سینچری کا زمانہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیسی دنیا تھی, لوگ پہنتے کیا تھے, کھاتے کیا تھے. سملرلی آج کا جو لٹریچر ہے یا آج کی جو بھی کوئی لٹریچر کی فارم ہے, آئدر سوشل میڈیا کی فارم میں آ رہا ہے یا یہ جس کو ہم بالکل ایک کلاسک لٹریچر بولتے ہیں, ناول, افسانہ, پوئٹری, وہ سب اسی ایرا کی جو مسائل ہیں, اچھی چیزیں ہیں, اس ایرا کی خوبصورتیاں ہیں, اس کا رومانس ہے, اس کے کنیکشنز ہیں, ریلیشن شپس ہیں, اسی کو ریفلیکٹ کرتا ہے. تو یہ لٹرلی اٹ ریفلیکٹس دی ایرا
جس عہد میں لکھا جا رہا. اچھا, اب آپ نے دوسرا جو آپ کا پارٹ تھا کہ کیا بچے جو لکھتے ہیں, آئی تھنک کہ ہم سب اگر سوچیں کہ بچوں کا لٹریچر, ایک ورڈ میں بولوں بچوں کا لٹریچر, تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں بچوں کے میگزینز آتے ہیں جو بہت اچھے چل رہے ہیں. اور ہم اگر کبھی بچوں کے ادب کے اوپر تھوڑا سا سوچیں تو ہم ان کے اوپر بہت فخر کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت اچھے اور بہت ریگولر چلنے والے میگزینس موجود ہیں, اور ابھی تک وہ چل رہے ہیں, جیسے نونہال, بچوں کا باغ, پھول اور کلیاں, اس طرح کی چیزیں اسٹل وہ بھی چل رہی ہیں. صرف یہ ہے کہ شاید ہم بڑے ہو گئے ہیں, ہم انہیں نہیں پڑھے. تو بچے جب بھی لکھتے ہیں ان کی سٹوریز دیکھی جائیں اور ان میگزینس کے اندر لکھی ہوئی کہانیاں, نظمیں, تو بچے بہت پیور ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ اس کے جو بچے جو بھی لکھیں گے اس میں ایگریشن نہیں ہوتا, اور وہ بہت پولائٹ چیزیں, بہت خوبصورت چیزیں. آپ کسی بھی بچے کو بٹھا دیں, یا ہم جب بچے تھے تو ہم سب نے وہ خوبصورت پینٹنگ ضرور بنائی ہوگی جس میں پھول تھے اور دریا تھا اور ایک خوبصورت گھر تھا, اور آئی تھنک ہر بچے کی پہلی پینٹنگ وہی ہوتی ہے. تو بچے ہمیشہ جب بھی لکھیں گے, بچوں کے لٹریچر میں کبھی بھی ایگریشن, ہیٹ, ڈسکرمنیشن ایسی چیزیں نہیں ہوتی. بچے ایک پیور سول ہوتے ہیں اور وہ اتنا ہی پیور اور اتنے خوبصورت لکھتے ہیں. تھینک یو. سو ہم نے کلاس روم سے بلڈ کیا, تھوڑا سا لٹریچر کی ڈفرینٹ فارمس کو دیکھا. اب ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ کی طرف موو کریں گے, دیٹ از دا پالیٹکس. کیونکہ ہماری سوسائٹی کو جو چیز فارم کر رہی ہے وہ بیسیکلی پولیٹیکل نیریٹیوس ہیں, پولیٹیکل سسٹم ہے اور پولیٹیکل پاور ہے. یہ ہی ڈرائیو کرتی ہے ہر ایکٹیویٹی کو جو سوسائٹی کے اندر ہو رہی ہوتی ہے, وہ اکنامک ایکٹیویٹی ہو, وہ کلچرل ایکٹیویٹی ہو, ایون سوشل ایکٹیویٹیز, کوئی بھی ایکٹیویٹیز ہوں. تو جب ہم پالیٹکس کو دیکھتے ہیں, اور خاص طور پہ رائیولری پالیٹکس اور دشمنیوں کی بنیاد کے اوپر قائم شدہ پالیٹکس, جہاں پہ شاید ہمیں وہ آوازیں کہ ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے, اس طرح کے نیریٹیوز بھی اب ہمیں شاید نہیں ملتے, بلکہ ہمیں ملتے ہیں کہ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جیسا تم کرو گے ویسا ہم کریں گے. تو اس طرح کی جو شفٹس ہیں اور اس طرح کی جو رائیولری ہے, کیا آپ, ہم منیر کی طرف موو کریں گے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لٹریچر کا پارٹ, کچھ ایسی نظمیں, کچھ ایسی باتیں, کچھ ایسی چیزیں, کچھ ایسا ٹریننگ مٹیریل, کچھ بھی ایسا جو کہیں نہ کہیں اس چیز کو کسی کولیبریشنس کی طرف لے کے جا سکے, کہیں ٹوگیدرنیس کی طرف لے کے جا سکے؟ ٹھیک ہے, اب ہم ڈیموکریسی کے نام کے اوپر ڈویژنس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن ڈیموکریسی کے نام کے اوپر ڈس رسپیکٹ, ڈیموکریسی کے نام کے اوپر جو ہے وہ بالکل دوسروں کے ساتھ تعلق کو ختم کرنا اور نہ رہ پانا, اور اس طرح کی جو چیزیں پروموٹ ہو رہی ہیں, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی لٹریچر اس میں ہیلپ فل ہو رہا ہے, کر رہا ہے؟ اس میں بنیادی طور پر جو آپ نے سوال کیا یقیناً بڑا اہم ہے. سیاست پاکستان کے کانٹیکسٹ میں, اور اتنی اہم, بلکہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں نہیں لیکن گلوبلی سیاست ہر پہلو میں, ہر فرد سے, ہر سماج کے پت سے, ہر کسی سے جڑی ہوئی ہے, اور وہ ایکولی ہر ڈپارٹمنٹ کو, ہر فیلڈ کو اتنا ہی افیکٹ کر رہی ہے. اس میں جو رائیولری پولیٹکس کا سوال تھا, یقیناً رائیولری پولیٹکس بنیادی طور پر جب پولیٹکس کی بات آتی ہے تو پولیٹکس وہ چیز ہے جو جس طرح ہر ڈپارٹمنٹ, ہر فرد سے جڑی ہوئی ہے, اس طرح لٹریچر سے, اور خاص طور پر جس طرح میڈم افشا ہما نے بات کی کہ کلاس اور خاص طور پر ایجوکیشن سے جڑی ہوئی ہے. تو یہ لٹریچر جو یہاں پر پاکستان میں آ رہا ہے وہ لٹریچر یقیناً اسی سماج کا حصہ ہے, اور اسی سماج کے حصے کے جو فرد ہیں وہی جنریٹ کر رہے ہیں, اور سیاست انہی سے جڑی ہے. رائیولری پولیٹکس میں جس طرح
बुनियादी तौर पर जो उसका एलिमेंट है राइवलरी पॉलिटिक्स बुनियादी तौर पर एक्सक्लूजन पर मबनी है कि ये दुश्मनी की पॉलिटिक्स, मैं इसके साथ चल सकता हूँ, इसके साथ नहीं चल सकता, एंटागोनिज्म, पॉपुलिज्म, जो इंक्लूजन की बात है वो उसमें कम नज़र आएगी. जब लिटरेचर की तरफ हम जाते हैं कि लिटरेचर में क्या ऐसा पार्ट है कि वो कोलैबोरेशन कोएग्जिस्टेंस की तरफ, तो सबसे पहले तो जो हमने देखना है कि लिटरेचर जब पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल कल्चर डेमोक्रेसी की हमने बात की, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी उतनी जेन्युइन फॉर्म में नहीं जितनी सिर्फ दिखाई या प्रिटेंड की गई है, परसीव्ड फॉर्म में मौजूद ज़रूर होगी. जेन्युइन फॉर्म से मुराद ये है कि हमारे जो तबकाती निज़ाम, क्लास सिस्टम जो बुनियादी तौर पर पॉलिटिक्स में इतना हावी है कि सिर्फ वडेरे का बेटा ही वो सियासत कर सकता है, चौधरी का बेटा ही सियासत कर सकता है, अपर क्लास एलिटिज़म, जो बुनियादी पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट है 60% यूथ. पाकिस्तान के हालात ये हैं कि स्टूडेंट यूनियन बैन है, यूथ एक्सक्लूड हो गया, और उसके अलावा वर्किंग क्लास पाकिस्तान का 70-80% कम से कम तबका वर्किंग क्लास है, और जो बुनियादी तौर पर पॉलिटिक्स में कुछ ही ख़ानदान हावी हैं. तो इस स्ट्रक्चर में यकीनन जो रियासत चल रही होगी वो भी कहीं ना कहीं राइवलरी पॉलिटिक्स, और जिस तरह मैडम ने बात कही कि उसी रियासत के अंदर जो लिटरेचर क्रिएट हो रहा है उसके भी दो पहलू है. एक तो वो लिटरेचर जो वर्किंग क्लास क्रिएट कर रहा है, और दूसरा वो लिटरेचर जो स्टेट की तरफ से आ रहा है. और यकीनन स्टेट की तरफ से आने वाले लिटरेचर में स्टेट नैरेटिव मौजूद होगा, और स्टेट नैरेटिव से मुराद ये है कि इस परचम के साए तले हमें एक, और जहाँ पर हम इस मुल्क की हकीकत देखें कि यहाँ पर एक डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने के बजाय डाइवर्सिटी को ख़त्म करना और सिर्फ एक नेशन की बात करना या एक नेशन क्रिएट करना, हकीकत यह है कि पाकिस्तान में 4 से 5 नेशंस मिलकर, जो कि खूबसूरत बात है, उसको लिटरेचर के ज़रिए स्टेट लिटरेचर के ज़रिए ख़त्म करना या उसको डिफरेंस क्रिएट करना, डिविजन्स पैदा करना. तो यकीनन वहाँ पर ज़रूरत है कि कोई ऐसा लिटरेचर आना चाहिए जो लाजम है कि हम भी देखेंगे वो वाली बात करे, या वो बात करे कि सारे फ़र्द, सारे जो तबके हैं वो उनको इंक्लूड करे उसी में, और उसी लिटरेचर से जिस तरह वर्किंग क्लास का लिटरेचर है वो वहाँ से क्रिएट होकर आए. या मैडम ने बात की कि बच्चों का लिटरेचर, बच्चे जो लिखते हैं वो प्योर फॉर्म में होते हैं. तो हमें इसमें यकीनन ये बात है कि जब राइवलरी पॉलिटिक्स से अफेक्टेड लिटरेचर वो एक्सक्लूजन बात करेगी, तो जो लिटरेचर पीस लिटरेचर जिस तरह हमने यहाँ पर मौजू उठाया है, पीस लिटरेचर वो इंक्लूजन की बात करेगी, और हमने बुनियादी तौर पर फोकस भी यही करना है. और इसमें लिटरेचर का जो पार्ट है वो किस तरह एक्सक्लूजन और इंक्लूजन और कोएग्जिस्टेंस कोलैबोरेशंस की बात करती है. तो उसमें बुनियादी तौर पर लिटरेचर इज़ अ पावरफुल टूल जो मुख्तलिफ़ तबकों के, मुख्तलिफ़ फ़र्दों के, मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ के ज़रिए उनके एहसासात के कॉमन ग्राउंड्स पर सब एक दूसरे के लिटरेचर पढ़ते हैं, सब एक दूसरे की स्टोरीज़ से गुज़रते हैं. तो एज़ अ पावरफुल ब्रिज बुनियादी तौर पर जो मुझे आपसे, इसकी मिसाल ये है कि कोई सिंध का स्टूडेंट सिंधी कोई पंजाब के किसी राइटर, पंजाबी राइटर की कोई नावल पढ़ेगा तो यकीनन उसमें जो एहसासाती उसमें उसकी शेयर्ड ह्यूमैनिटीज़ एक्सपीरियंस जो आते हैं उनसे गुजरेगा, तो यकीनन वो उससे इंस्पायर होगा. और इस तरह कल्चरली उनके कल्चर को लर्न करना, इस तरह सिंध का कोई राइटर अगर पढ़ता है तो लिटरेचर हैज़ बिन रियली अ ग्रेट ब्रिज जिसमें वो कोलैबोरेशंस और कोएग्जिस्टेंस की है. और पाकिस्तान जैसे कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, कोलैबोरेशंस और कोएग्जिस्टेंस की बड़ी ज़रूरत है जिसमें लिटरेचर काम कर रहा है. लेकिन लिटरेचर चूँकि रियासत के अंडर है और एजुकेशनिज़म रियासत के अंदर है, तो राइवलरी पॉलिटिक्स के अगेंस्ट एक ऐसा पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक निज़ाम तश्कील देने की ज़रूरत है जिसमें कम से कम इंक्लूजन की बात हो, राइवलरी को ख़त्म करने की बात हो, और सबको साथ लेके चलने की बात हो. पीस भी उसी का ही नाम है. थैंक यू वेरी मच.
ہاں میں ایک چھوٹا سا راؤنڈ اور کروں گا, جسٹ ون, ٹھیک ہے, اور پھر ہم آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے. اور ہم نے بات جو ہے وہ فرام دا کلاس روم اینڈ اوور آل ساری چیزیں کر لی ہیں, لیکن کچھ امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں جن کے اوپر بات ہونا ضروری تھی, وہ کر لیتے ہیں اور پھر ہم لوگ آپ کی طرف آتے ہیں. پاکستان کے اندر پیس کے اوپر بہت ساری این جی اوز کام کرتی ہیں, بہت ساری یا جو آرگنائزیشنس کام کرتی ہیں انہیں آپ این جی اوز کہہ سکتے ہیں. یوتھ کام کرتی ہے, ان کے لوگ کام کرتے ہیں. تو ایک طرف یہ جو سارا کام ہو رہا ہوتا ہے یہ انکلوژن کے لیے ہو رہا ہوتا ہے, یہ جڑ کے مل کر کام کرنے کے. آپ رمضان میں دیکھیں آپ کو ایسے نیریٹیوس ملیں گے کہ جو سکھ ہیں وہ مسلمانوں کو روزہ افطار کروا رہے ہیں. آپ ابھی جو ہے اس نیریٹیو کو بہت بلڈ کیا گیا کہ ہمارے ایک پائلٹ جو ہیں ان کا مذہب اس ملک کا ڈومیننٹ مذہب نہیں تھا. تو اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آتی رہیں گی. لیکن جب ہم اس ساری ایفرٹ کو, اور ساتھ میں وہ جو ایک ایجوکیشن کی ایفرٹ چل رہی ہے, جو ایک سسٹم ہے, سسٹمیٹک ایجوکیشن ہمارے ملک میں پرووائڈ کی جا رہی ہے, کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی طرح سے یہ جڑ سکیں, کیونکہ یہ دو ایفرٹس ہیں جو ہیں پیس کے لیے. ان ایفرٹس کو جوڑنے کے لیے کہیں ایجوکیشن کا سسٹم جو ہے وہ بات کر رہا ہے پالیسی لیول پہ یا کسی بھی لیول پہ, یا آپ کیا مشورہ دیں گی کہ کس طرح سے اسے اگر انکلیوڈ کر لیا جائے تو بہت زیادہ فرق پڑ سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ لاسٹ منتھ جب ہم کریکلم پہ بات کر رہے تھے یہیں بیٹھ کے, تو بھی میں نے کہا تھا کہ میں ان لوگوں میں سے تھی جو سنگل نیشنل کریکلم کی بآواز بلند کریٹیک کر رہے تھے کہ یہ اپنی فلسفی میں غلط بات ہے. جب آپ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ طے کر چکے ہیں کہ ہر صوبے کو حق حاصل ہے اور ہونا بھی چاہیے, تو پھر آپ اس سینٹرلائزڈ اپروچ پہ واپس کیوں آ رہے ہیں؟ اور یہ جو سنگولیرٹی ہے یا یونیفارمٹی ہے دیٹ از ایکویولنٹ ٹو کل ڈائیورسٹی, یہ کہنے کے باوجود وین ڈیورنگ دا لاسٹ 1 year جب میں نے کانٹینٹ انالیسس کیے ہیں ٹیکسٹ بکس کے بھی اور ٹیچرز گائیڈس کے بھی, تو میں بالکل یہ کہنے میں کوئی آر نہیں سمجھتی کہ ارشد آپ جس این جی اوز کے ایک ایکٹیویزم کو, کیمپین کو, ایڈووکیسی کو ریفر کر رہے ہیں, اس نے بہت پازیٹیو امپیکٹ کیا ہے. جب ہم ان سٹوریز کو اور ان پروز کو, پوئم کو, سب کو جب ہم کانٹینٹ انالیسس کر رہے تھے, تو جو ایک کامن فریم ورک اس وقت گلوبل فریم ورک ہے پیس بلڈنگ کا ان ایجوکیشن, وہ یونیسکو کا گیون فریم ورک ہے, اس کے 10 تھیمز ہیں. جب ہم ان کو سرچ کرتے ہیں تو اس وقت جو پرائمری ایجوکیشن کی بکس ڈیولپ ہوئی ہیں, وی ڈو فائنڈ آلموسٹ آل ایلیمنٹس ان دوز بکس. ہیونگ سیڈ دیٹ, کیونکہ ہم نے غلطی یہ کی کہ ہم نے پھر سینٹرلائزڈ اپروچ سے لکھا. تو میں فرض کریں کہ میں ایک پنجابی ہوں, ویسے ہوں بھی, لیکن فرض کریں کہ میں ایک پنجابی ہوں اور میں ٹیکسٹ بک آتھر ہوں, تو مجھے بتایا گیا کہ آپ نے انکلوزیو اپروچ سے لکھنا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میری لکھائی میں وہ انسٹرکشن نظر نہ آ رہی ہو. پتہ چل رہا ہے کہ کسی بلوچ نے نہیں لکھا, میں نے بڑی ہمدردانہ طریقے سے لکھا ہے. اب کہنے کو یہ پیس بلڈنگ کی ایفرٹ ہے, انکلوژن کی ایفرٹ ہے, لیکن انکلوژن کی روح پہ نہیں کھڑی. پھر سے ایک وہ جنریشن اور وہ لوگ لکھنے بیٹھے ہیں اس لٹریچر کو جو 79 سے آنورڈ انڈاکٹرینیشن کا شکار ہیں آلریڈی, اور وہی دوبارہ لے لیے گئے ہیں یا انہی جیسے لوگ اور نئے بھی لے لیے گئے ہیں. تو جب میں اس کا کانٹینٹ انالیسس کرتی ہوں تو فرسٹ لیئر آف انالیسس میں مجھے پیس تھیمز نظر آتے ہیں, سیکنڈ لیئر آف انالیسس میں مجھے وہ ڈم ہوتے نظر آتے ہیں, اور تھرڈ لیئر آف انالیسس میں مجھے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اوہو پرسپیکٹیو ابھی بھی وہی تھا. ارشد نے بھی بات کرتے ہوئے, آئی نو ناٹ کانشیسلی بٹ, دوسروں کا لفظ استعمال کیا.
as long as we have the words of others, the narrative of others in our mind, تو کیوں وہ others کیسے ہو جاتے ہیں؟ اگر میں ہوں تو وہ ہم کیوں نہیں ہیں؟ میں ہوں، وہ اور ہیں. یہ ابھی بھی نیریٹو میں نظر آ رہا ہے. بہت ایفرٹ ہوئی ہے جس میں مائنورٹی کی جو آرگنائزیشنز ہیں، ڈفرینٹ مائنورٹی گروپس کی، ایتھنک، ریلیجس، لنگوسٹک، ان کی ایفرٹ نظر آتی ہے. اور انہوں نے اس کریکولم پلاننگ میں، ایون پالیسی ڈائلاگس میں اپنی وائس ریز بھی کی ہے، ان کی وائس آئی ہے، ویزیبل بھی ہے اس ٹیکسٹ کے اندر. لیکن جو ایک اوور شیڈو کرتی ہے نا چیز، وہ پھر وہی ہے کہ ہم نے سینٹرلائزڈ اپروچ لی اور ہم نے ان ذہنوں کو کوشش کی مولڈ کرنے کی کہ آپ انکلوژن کے ساتھ لکھیں، تو وہ جس حد تک جا سکتے تھے وہ اسی حد تک جا سکتے تھے. دیٹس مائی ٹیک. تھینک یو. دا ریئلٹی از دیئر. یس. اسی ریئلٹی کے ساتھ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. بہت ہی اچھا گراؤنڈ آپ نے بلڈ کیا کہ وہ لوگ جو جنریشنس اور اس میں پھر کئی ایسی چیزیں ہیں جو ان کے اپنے جو ہے ایکسپیرینسز کا پارٹ ہیں، اپنے ٹراماز کا پارٹ ہیں، اور کہیں نہ کہیں وہ ہی سب ہمیں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے فرام دی انسٹرکشنز، فرام دی لٹریچر، فرام کسی بھی طریقے سے، ایون میڈیا. تو میڈم ثروت، آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں، یہ جو ایک جنریشنل ٹراما کی ٹرانسفر ہے ٹورڈز دی ریسنٹ جنریشن، اور اس میں پھر لٹریچر میں کس طرح یہ ممکن ہے کہ ہم اس کو کسی طرح روک پائیں اور ان چیزوں کی پروموشن کی طرف جا سکیں جو کہ ہمیں پیس کی طرف لے جائے، جیسے کہ کو ایگزسٹنس ہے، جیسے کہ ایمپتھی ہے. ایمپتھی کا ہمارے پاس ابھی تک اردو لفظ نہیں آ سکا. تو یہ مشکلات موجود ہیں، تو ان مشکلات کو کیسے ڈیل کیا جائے ان دا ایگزسٹنس آف دیٹ ٹراما ایز ویل. اب تک جہاں تک بات پہنچی ہے، اب ہم نے پہلے پیچھے کو بھی، پاسٹ کو بھی دیکھ لیا، جو پاسٹ سے لٹریچر کرتا چلا آ رہا ہے اس کو بھی دیکھ لیا، اور جو ریسنٹ چیزیں ہو رہی ہیں اس کو بھی دیکھا. اچھا، اب ہم یہاں پر کھڑے ہیں، جو آپ نے مجھے سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ نیکسٹ واٹ ٹو ڈو ناؤ. اچھا، اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم یا وہ افراد جو گرون اپ ہیں اور جو وہ اس سارے اس کو کانشیسلی انکانشیسلی سب کچھ انہوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے، ایوری تھنگ، جو ایوری ایکسپیرئنس جس سے ہم گزرتے ہیں وہ ہمیں امپیکٹ کرتا ہے. مطلب ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، اگر آپ پورا لاسٹ ویک دیکھیں اپنا، تو ہم اس سے پہلے اور اس کے بعد وہ سیم نہیں ہیں. سب لوگ کسی چیز سے گزرے ہیں. ایک تو ہم لوگ ہیں، اور دوسرے ہیں وہ بچے یا نئے لوگ. بچوں کا ذکر یہاں پر اس لیے آ رہا ہے کہ جب بھی کہیں پر کسی تبدیلی کا، کسی چیز کو ٹرانسفارمیشن کرنے کا سٹارٹ لینا ہوتا ہے تو آپ کو اس کو فاؤنڈیشن سے اٹھانا ہوتا ہے. اور فاؤنڈیشن، سوسائٹی کی فاؤنڈیشن کیا ہے؟ بچے جو نیو ہیومنس گرو کر رہے ہیں، ان کو آپ کس بنیادوں پہ بڑا کریں گے؟ کیونکہ آج ایک بچہ جو ہے، جو 5 سال کا، 6 سال کا، 10 سال کا ہے، وہ 30 ایئرس بعد، 20 ایئرس کا جب ہوگا، 30 ایئرس کا ہوگا، وہ سوسائٹی کا ایکٹیو پرسن ہوگا. اور اس ٹائم پہ جو اس نے پرسیو کیا ہے کانسیپٹ، واٹ از پیس، ہاؤ ٹو بیہیو، ہاؤ ٹو ریئیکٹ، ڈسکرمنیشن کیسے کرنا، کس سے ہیٹ کرنا ہے، کس کو پسند کرنا ہے، کس کو اپریشیٹ کرنا ہے، وہ آئیڈیاز اور وہ آئیڈیالوجی وہ سوسائٹی کے اندر پریویل کرے گی. اور اس ریزن کی وجہ سے آج آپ کو ان گراؤنڈس پہ کام کرنا ہے جو کل کو اس کا فوری طور پہ امیڈیٹ رزلٹ نہیں ہوتا، اور بہت سلولی گریجولی جب وہ گرون اپ پرسنس ہوں گے تب اس کے ریزلٹس ہمیں نظر آئیں گے.
تو اب جو آپ نے بات کی کہ ہم لوگ یہ والی چیزیں ایمپیتھی اور اس طرح کی چیزیں کیسے پیدا کریں, ان کو کس طرح سے ہم لوگ پروموٹ کریں, تو اس کے لیے اچھی پیرنٹنگ جو ہے وہ ایک بہت ہی کی امپورٹینس رکھتی ہے, اور اس کے اوپر کام کرنا, اور اس پیرنٹنگ اور ایجوکیشن دیز ٹو گو ہینڈ بائی ہینڈ فار دس پرپز. اور اس کے لیے مجھے ہوپ نظر آتی ہے اور مجھے لائٹ بھی نظر آتی ہے کہ ان چیزوں پہ آلریڈی کام ہو رہا ہے, کہ بچے جو ہیں ان کو پرابلم سالونگ, ان کو ٹالرنس, ان کو یہ چیزیں سکھائی جائیں. آئی فیل لائک کہ جو اگلی جنریشنز ہیں, جو ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب ایک جنریشن ہے, پھر اس سے اگلی ہم ہیں, ہمارے بعد والے ہیں, اور ان بچوں کے بھی بچے ہیں, تو ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ دے آر مور اوپن, دے آر مور ایمپیتھیٹک, وہ زیادہ گلوبلی چیزوں کو انالیسس کرتے ہیں اور بہت بڑے براڈ پرسپیکٹیو میں دیکھ رہے ہیں چیزوں کو. اور اس چیز کے لیے یہاں پر ایک چیز ہم ایڈ کریں گے کہ لٹریچر جو ہے, ہم لوکل پیس لٹریچر کی بات جو ہے ہمارا ٹاپک تھا, تو ہم لوکل پیس لٹریچر جو ہے اس کے اوپر ہر بندہ انڈیویژلی اس طرح سے کام کر سکتا ہے کہ آپ جو چیز آپ کے اور آپ کی فیملی کے اور میری پرسنل سرکل کے اندر ہے, میں اس کے اندر کتنا پیس ایڈ کر سکتی ہوں, کہ آپ اپنے دائیں بائیں اس پیس کو کیسے بلڈ کر سکتے ہیں. اور اس پیس بلڈنگ میں آپ ایک بچہ جو ہے یا فیملی ہے یا اسٹوڈنٹس ہیں, جس طرح آپ کا ایک شعبہ ہے, یا آپ جس طرح سے اسٹوڈنٹس سے تعلق رکھتے ہیں, وہ بھی ایک فارمیشن کی ایج ہوتی ہے, اس کے اندر پیس کے کانسیپٹس کیسے بنائے جائیں گے. اور پیس کا کانسیپٹ, کیونکہ بیسیکلی جو پرسیپشن ہے نا, ہم ورڈ پیس بھی بولتے ہیں تو ہمیں اس کو پرسیو کرنا پڑتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے, کہ کیا یہ وار کا اپوزٹ ہے یا یہ وائلنس کا اپوزٹ ہے, بوتھ پیس ہی کہلائے گا. تو اس چیز کو پرسیو کرنا اور پھر وہ چیز, وہ پرسیپشن اور وہ کانسیپٹ ایک بچے کے اندر پیدا کرنا اور ان نئے آنے والے لوگوں کے اندر پیدا کرنا, یہی جو ہے ایک اچھے فیوچر یا اچھی سوسائٹی کی کو ایک رے آف لائٹ ہے اس کے لیے. آئی تھنک دیٹس انف. تھینک یو ویری مچ. لاسٹ کوشچن کی طرف آئیں گے, ٹھیک ہے. تھوڑا سا میں براڈر کوشچن کرتا ہوں. ہم نے دیکھا کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس میں جو اسٹارٹ میں جو لوگ جوائن کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں وہ پارٹیز کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں, تو جب وہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ پارٹی کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ پارٹی یہاں ڈیویٹ کر رہی ہے, ہم انیشیلی اس طرح چلے تھے اور اب یوں ہو رہا ہے, اس لیے ہم نہیں چل سکتے. یا اسی طرح کی چیزیں جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس تھی, جیسے کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی ٹاپ ایرا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جے آئی کی فارمیشن ہے, اور تو اس میں بھی یہ تھا کہ وہ لوگ جو لٹریچر سے تعلق رکھتے تھے, یونیورسٹی سے تعلق رکھتے تھے, وہ گفتگو کرتے تھے, وہ بات کرتے تھے, ان کے سرکلز ہوتے تھے, اس پہ گفتگو ہوتی تھی, اور وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ چیزوں کو یا سوسائٹی کے ان ایلیمنٹس کو جن کو ضروری ہے کہ دیکھا جائے, اس پر جو ہے وہ قائم رکھنے یا اس کے بارے میں ایک ریزسٹنس قائم کرنے کی کوشش کرتی تھی. تو ابھی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس نہیں ہے اس طرح سے, اور دوسرا یہ کہ جن آوازوں کو سنا جانا چاہیے انہیں فوراً دبا دیا جاتا ہے, یعنی کہ وہ لوگ جو پارٹیز چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ جب بتاتے ہیں کہ پارٹی وی ڈیسائیڈڈ دس, ایون ہم نے جو ہے وہ ایسے لانگ مارچز دیکھے جہاں پہ پارٹی پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ وی ڈیسائیڈڈ دس, کہ ہم نے یہاں نہیں جانا, تو وائی وی آر گوئنگ, آئی کڈ ناٹ گو دیئر, میں نہیں جا سکتا, تو وہ موو بیک کرتے ہیں. تو پھر ان کے خلاف ایک بہت بڑی نیگیٹو کمپین کی جاتی ہے. تو اس ساری میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اب اس کو ہم کسی کولیبریٹو وے کی طرف لے کے جا پائیں گے, یا کس طرح لٹریچر امبیکٹ ہو سکے گا اس پولیٹکس کے اندر, جہاں وہ واپس ہمیں کم از کم ایک جگہ بیٹھنے پہ لا سکے.
اس میں بڑا ڈیپ اور زبردست سوال ہے. جس طرح ارشد صاحب نے بات رکھی کہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس کا ماضی یہ تھا کہ گفتگو تھی, اسٹڈی سرکلز تھے اور کم سے کم ڈبیٹ ڈسکورس کا ماحول تھا, اور اس کے نتیجے بھی یہ نکلے کہ کچھ عرصہ تک پہلے تک پاکستان کے پاس جو لیڈرشپ تھی وہ اسی اسٹوڈنٹ نرسری سے پیدا ہو کر آ گئی, اور کم سے کم 3 ڈیکیڈ سے 3 جنریشن سے اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے محروم رکھی گئی ہیں. اور اس کی مراد یہ ہے کہ 3 ڈیکیڈ سے جب اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے 3 جنریشنز محروم رکھی گئی ہیں تو اس کی مراد یہ ہے کہ وہ ڈبیٹ اور ڈسکورس ان 3 جنریشنز میں نہیں ہوا, اور وہ 3 ڈیکیڈ سے یونیورسٹیز میں موجود ہی نہیں ہے. تو اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں کہ اسٹیٹ کس طرح اس کو, ایون اسٹیٹ کے پاس جو اسٹیٹ نے کرنا تھا وہ کاؤنٹر تو کر لیا, وہی راولری پولیٹکس کے بنیاد پر اسٹوڈنٹ پولیٹکس پر بین, یونین بین. اب بھی یونیورسٹیوں کا یہ حال ہے کہ وہاں پر کوئی اسٹڈی سرکل, کوئی ایسا اسپیس موجود نہیں جہاں پر کوئی گفتگو کی جائے, کوئی بات رکھی جائے یا اسٹوڈنٹ ڈسکورس کریٹ کر سکیں. تو وہیں پر یقیناً جب ڈسکورس نہیں, بات رکھنے کا اسپیس نہیں, تو اسٹوڈنٹس میں مایوسی کا ایلیمنٹ آ جانا, اسٹوڈنٹس میں ریپریشن, ڈپریشن اور یہ چیزیں. تو وہیں پر ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ہم پولیٹکس کا دوسری طرف لیفٹ یا پروگریسو سیاست بھی پاکستان میں چل رہی ہے, جس کا ایک زبردست بڑا ٹرینڈ ہے. جس طرح پیڈاگوجی آف آپریس کتاب میں بھی لکھا گیا ہے کہ اسٹڈی سرکل یا تو کلاس کا اسٹرکچر ایسا ہونا چاہیے, انکلیوڈ کیا جائے سارے اسٹوڈنٹس کو, اور جو بینکنگ کانسیپٹ آف ایجوکیشن چل رہا ہے جس میں فقط یہ پرسیو کیا جا رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ ایک خالی دماغ ہے جس کو بس بھرنا ہے, جس طرح بینک اکاؤنٹس کو بھرا جاتا ہے اور جب دل کرے آپ اپنی انفارمیشن اس کو فل کریں اور جب دل کرے آپ وہ نکال دیں. اور اسی انفارمیشن کی اتھینٹسٹی یہ ہے کہ اسی لٹریچر کو اسٹیٹ نے اس طرح یوز کیا کہ ہم نے آئیڈنٹیٹیز کو ختم کرنے کے لیے, مسخ کرنے کے لیے, جس طرح ہم یوز لفظ کرتے ہیں کرسچن ہندو کے بجائے مائنارٹی, چونکہ وہ ان کی آئیڈنٹیٹی کو ہی مسخ کر رہی ہوتی ہے. ان کی ایک پوری آئیڈنٹیٹی ہے, ان کا وہ کلچر, مذہب یا جو بھی ان کی ہے. جس طرح ہمیں کوئی کسی کنٹری میں مسلم کے بجائے مائنارٹی پکارے تو یقیناً یہی چیز لٹریچر میں موجود ہے. لٹریچر نے بھی خاص طور پر اسٹیٹ لٹریچر سے یہاں پر مراد خاص طور پر میری کریکولم ہے, جس میں میڈم نے زبردست بات کی کہ ہیٹ اسپیچ اور ہیٹرڈ موجود ہے, اور اسی ہیٹرڈ کے جو نتائج ہیں یا تو اسٹڈی سرکل اور ڈبیٹ ڈسکورس کے ذریعے وہ ختم ہو سکتے ہیں, بات رکھی جائے, سوال اٹھائے جائیں, اور اس اگر نہیں تو یقیناً لیفٹ کی جو پولیٹکس اب تک کرتی ہے اور اسٹوڈنٹس خود ساختہ طور پر ایکٹیو ہو کر وہ اس میں انگیج ہوتے ہیں, سرکلز کرتے ہیں, بات رکھتے ہیں. جب سرکلز ہو رہے ہیں, ڈبیٹ ڈسکورس ہو رہی ہے, تو یقیناً سوالات ابھریں گے, اور انہی سوالات کی نتیجہ یہ ہے کہ اب ہم سمجھ گئے ہیں تقریباً اسٹوڈنٹس کہ جس طرح ہمیں کریکولم میں پڑھایا گیا کہ ہندوز آر آور اینیمیز, یا لٹریچر میں اس طرح کی ہیٹرڈ موجود ہے کرسچنز کے بارے میں, یا مفروضات کے بنیاد پر کوئی چیز رکھنا, تو اس کا ہم پر یا ہم سے پہلے جو اثر پڑنا تھا وہ تو پڑ گیا. لیکن اب ضرورت یہ بات ڈیمانڈ کے طور پر ابھر آئی کہ ایک تو کریکولم اپڈیٹ ہونا چاہیے, ریفارم ہونا چاہیے, اور اس سے کچھ ہوا بھی صحیح, اور جس میں میڈم والے یہ سارے میڈم جیسے لوگ زبردست کام بھی کر رہے ہیں. لیکن اسی میں جو سیاست کا بنیادی طور پر ہے کہ جس طرح میڈم نے کہا کہ جو چیز بلوچ کو لکھنی چاہیے تھی, جو چیز سندھی کو لکھنی چاہیے تھی, وہ چیز انکلیون کے نام پہ ڈائریکشن آ گئی کہ آپ انکلیون کے بنیاد پر لکھ دیں. تو جو نیریٹو اسی اوریجنل بندے کو لکھنا تھا, اسی اوریجنل نیشنلٹی والے کو لکھنا تھا, وہ کسی اور نیشنلٹی والے نے اس کی طرف سے لکھ لیا. وہ جو اس کی انفارمیشن ہوگی, نالج ہوگی, اس پہ ہوگا. اور اس کے علاوہ نان وائلنٹ پیس بنیادی لٹریچر بنیادی طور پر بڑا ٹول ہے نان وائلنٹ ریزسٹنس کا, نان وائلنٹ اسٹرگل کا,
اور پیس وہیں پر لٹریچر وہیں پر پیس کے لیے زبردست کام کرتا ہے. جس طرح یہ سارا اسٹیٹ نیریٹو تھا, یہ سارا اسٹیٹ نے کیا, لیکن وہیں پر ایک لٹریچر موجود ہے جس میں ہم نے ناولس پڑھ لیے, کہانیاں پڑھ لی, بول کے لب آزاد ہیں تیرے, یا سندھی میں شاہ عبداللطیف بھٹائی, سائم صدائم کریں متھے سنسکار, دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کریں, پوری دنیا کے لیے دعا ہو گئی, پورے عالم کے لیے دعا ہو گئی. اور اس کے علاوہ فیض احمد فیض, جب ضیاء الحق نے مارشاء اللہ لگا لی, یہ وہ ریاست ہے جو کتابوں پر لٹریچر پر پابندی لگاتی ہے, اور وہ طے کرتی ہے کہ کون سا لٹریچر آپ پڑھیں کون سا نہ پڑھیں. وہ طے کرتی ہے کہ کون سا لٹریچر پیسفل ہوگا یا نہ ہوگا. آگے چل کر شاید یہ ڈبیٹ بھی ہو جائے. سو اسی دور میں فیض احمد فیض نے بھی جو شاعری کی وہ بنیادی طور پر اس میں پیسفل انقلاب تھا. وہ لوگ جو جیلوں میں پڑے ہیں, جو اسٹرگل نہیں کر سکتے, یا جو بات کرے گا وہ جیل میں جائے گا, وہیں پر لٹریچر نے اپنا کردار نبھایا. کہانیاں لکھی گئی, شاعری لکھی گئی, اور وہ شاعری جس نے زبردست قسم کی جنریشن تک وہ پیغام پہنچایا. اس میں یقیناً ایک یہ بڑا زبردست سائٹ تھی جہاں پر پنجاب کی طرف سے ہیر رانجھا جیسے قصے مل رہے ہیں, سندھ میں سونی ماہیوال, اور اس کے علاوہ جو بھی یہ ٹیلس ہیں, ٹیلس کی صورت میں جو پیسفل ایگزسٹنس کو ایگزسٹنس کی بات ہوتی ہے. مٹھی سندھ کا علاقہ وہ ایک زبردست قسم کی کو ایگزسٹنس کی مثال ہے. اور اسی کو ایگزسٹنس کے بنیاد پر, کیونکہ ہمارے پاکستان کی خوبصورتی یہ ہے کہ ڈائیورس کنٹری ہے, اور یہاں پر ڈائیورس کلچر کی وجہ سے ہمارے کلچر میں انکلوزیوٹی اور کو ایگزسٹنس موجود ہے, جس کو کس طرح مسخ کر کے ریلیجن کو اب ڈویژن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ریلیجن بدقسمتی ہے یہ پاکستان میں, سیاست کو رائیولری کے طور پر, ریلیجن کو ڈیوائڈ کرنے کے طور پر. تو وہیں پر لٹریچر ایک برج بن جاتا ہے کہ رائیولری بھی کریٹ نہ ہو, ڈویژن بھی کریٹ نہ ہو, اور کلچرلی لوکلی ہم چیزوں کو دیکھیں, آبزرو کریں اور سمجھیں. اسی طرح مٹھی کے اسی کلچر پر, پنجاب کے اسی کلچر پر, مہمان نوازی پر, اور جو شیئرڈ ہیومینٹیز ایکسپیرینس ہیں انہیں پر لٹریچر لکھا گیا, شاعری لکھی گئی, وہ چیزیں واضح کی گئی. پڑھنے والا کم سے کم وہ پڑھ کر جو پیس ہوگا. باقی بنیادی طور پر ایلیوسو آئیڈیاز, خاص طور پر جس طرح ریاست نے ان کو اسپیس بھی دیا, ان کے اگینسٹ میں جو پیس لٹریچر بڑھنا چاہیے, جس پر کام ہونا چاہیے, وہ بنیادی طور پر یہ جو ڈبیٹ ڈائلاگ ہے اسی کے ذریعے ہی ہوگا. اور یہ ایک زبردست چیز بھی ہے کہ پیس کے موضوع پر, چونکہ پیس رہا بھی ایلیوسو ہے, تو اس کے موضوع پر بات چیت ہونی چاہیے, لٹریچر لکھا جائے, لٹریچر آنا چاہیے, اور خاص طور پر اس میں اسٹیٹ کا کردار, سیاست کا کردار, ایجوکیشن کا کردار, تاکہ کم سے کم سننے والے, پڑھنے والے ان پیس کو آگے چل کر ایلیوسو نہ کہیں, اور ریاست یہ بحث نہ لے آئے کہ آگے چل کر کیا آپ لکھ رہے ہیں وہ پیسفل ہے یا نہیں, اور پیسفل رائٹنگز پر بھی پابندیاں لگ جائیں. تو یہ ایک پورا کردار رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. میرے خیال سے ہم نے بہت خوبصورتی سے کوشش کی کہ کلاس روم سے سٹارٹ لیا اور لٹریچر کی ان فارمز کو ڈسکس کیا جو اس سوسائٹی کے اندر پیس یا انٹائی پیس دونوں چیزیں کریٹ کر رہے ہیں. بہت واضح نظر آیا کہ کس طرح سے جو ہے ہم کہیں پہ کو ایگزسٹنس کرتے ہیں اور کہیں پہ ہم جو ہے اسے کچھ بھی نام دیں لیکن ہم ایکسکلوژن کریٹ کرتے ہیں. تو اس سارے کو آئی تھنک اچھا سم اپ کر لیا گیا ہے. اب میں چاہوں گا کہ آڈینس اس میں انوالو ہوں, ٹھیک ہے, اور کویشچن ڈیفینیٹلی آپ کر سکتے ہیں, لیکن کویشچن کے ساتھ ایک آپ لوگوں سے میں ان پٹ لینا چاہوں گا فار آور لرننگ کہ آپ سب لوگ جو کویشچن کریں یا نہ کریں, کوئی ایک ایسی چیز اپنے ذہن میں لائیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اگر گھر میں تھی تو وہ بہت امپورٹنٹ تھی, جس کی وجہ سے گھر میں پیس تھا, آپ کے محلے میں تھی, یا آپ کے کسی دوست کے گھر میں تھی, یا آپ کے علاقے میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, کوئی ایک ایسی چیز جسے آپ کہتے ہیں یہ پیس سے تعبیر ہونی چاہیے تاکہ وہ ہم تک پہنچے اور ہم بھی اس کو سیلیبریٹ کر سکیں اور آگے بڑھا سکیں. سو دس از.
السلام علیکم جی، میرا نام غلام مرتضیٰ ہے اور میں پچھلے 15 سال سے پیس بلڈنگ پہ کام کر رہا ہوں، اور میرا یہ ہے کہ میں پروڈکٹ ہوں مدرسے اور یونیورسٹی کا، تو اس کا ایک امتزاج آپ کہہ سکتے ہیں. آپ نے بڑا دلچسپ سوال بھی رکھا میرے لیے، تو وہ مجھے فوراً کہانی بھی یاد آ گئی، کیونکہ میں خود ٹریننگ بھی کرتا ہوں اس حوالے سے، کچھ لکھتا بھی ہوں، پبلیکیشنز بھی ہیں. تو آپ نے جو گھر سے بات کی، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو میں آج مس کر رہا ہوں نا، میں مطلب شاید میں سمجھتا ہوں کہ شاید مالی لحاظ اس لحاظ سے شاید ہم بہتر ہیں، لیکن جو میں محسوس کرتا ہوں کہ جو میں اس وقت اپنے بچوں کے لیے مس کر رہا ہوں، یہ کہ جس بچپن میں، جس ماحول میں میں نے پرورش پائی ہے، جس میں دادا دادی، نانا نانی یا وہ سوسائٹی نے جو مجھے پیار اور محبت دیا ہے. مجھے یاد ہے میں جب چھوٹا تھا تو ہم محلے میں ایک گھر میں ٹی وی ہوتی تھی، ہم وہاں اکٹھے بیٹھ کے پورا محلہ ڈرامہ دیکھتا تھا، اور اکثر ہم اس گھر میں روٹی بھی کھاتے تھے، جو کہ شاید اب میرے خیال میں گاؤں میں بھی آپ کو یہ والی مثال بہت کم ملے گی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک تو یہ چیز ہے کہ جسے آپ کہتے ہیں کمیونٹی بائنڈنگ کیا ہوتی ہے، کمیونٹی بلڈنگ کیا ہوتی ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری اپنی مثالیں شاید ہم نے یہ اکنامکس کے چکر میں اور ترقی کے چکر میں وہ جو اچھی چیزیں تھیں وہ بھول گئے. دوسری، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی، کیونکہ کچھ کریکلم پہ میں نے بھی کام کیا ہے، اور ایک کتاب، ایک پبلیکیشن ہے ٹیچنگ انٹالرنس ان پاکستان 2016 میں کریکلم میں وہ پبلش بھی ہوئی ہے، یوسرف نے اس کو پبلش کیا تھا. اس تناظر میں میں ایک چیز جو سمجھتا ہوں کہ انکلوژن کے کانٹیکس میں، کہ ہماری سوسائٹی میں 3 طرح کے مائنڈ سیٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک ہے ایکسکلوسیو مائنڈ سیٹ، یعنی ایسے افراد یا ایسے لوگ جو ایک خاص نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور وہ حق و باطل کی نظر سے دیکھتے ہیں، یا تو یہ سچ ہے یا یہ جھوٹ ہے، یا یہ کافر ہے یا یہ مسلمان ہے. تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے. دوسرا ہے انکلوسیو مائنڈ سیٹ، جس میں یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں چلیں یار ان کی بھی ترجمانی ہو جائے، آپ ان کو بھی لے لیں، ان کا بھی نقطہ نظر لے لیں، شاید کریں گے ہم اپنی مرضی. اور تیسرا ہے پلورلسٹک مائنڈ سیٹ، ٹھیک ہے، جس میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ مجھ سے مختلف ہیں، لیکن آپ اس کو دل سے قبول کرتے ہیں. میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، نہ صرف ایکسیپٹ کرتا ہوں بلکہ میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. جیسے ہم بیسٹ میں تھوڑی بہت ہمیں مثالیں مل جاتی ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی ہم ایکسکلوسیو یا ایکسکلوسیو سے انکلوسیو کے درمیان کہیں کھڑے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اس کی مثالیں بھی پیش کی، کیونکہ میں نے بھی کریکلم کے اوپر دیکھا ہے، تو اس میں ایسا ہی ہے. ابھی میں سنگل نیشنل کریکلم کی اسٹڈی ریویو کر رہا تھا، ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے کی، تو اس میں ہم نے جب ریلیجیس فیسٹیول سیلیبریشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ میلاد النبی کی تو بات ہوئی، اس کی تو بات ہوئی، محرم کی، لیکن وہیں کہیں پہ آپ کو دیوالی یا، کیونکہ وہ بھی تو ہمارے ہی لوگ ہیں نا جو یہاں پہ ہندو رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس پہ بات نہیں ہوئی. دوسرا جو آپ لوگوں کی جنرل ڈسکشن ہے، اس میں 2-3 پوائنٹ کوئکلی ایڈ کرنا چاہوں گا، کہ کیونکہ اس پہ میں نے کچھ کام بھی کیا اور کچھ کیمپینز بھی ایسی لیڈ کی، کچھ فنڈڈ پروجیکٹس تھے، جس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جس سے آپ پیس لٹریچر میں پاکستان کے تناظر میں دیکھیں، تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری ہسٹری اور ہماری تاریخ ہے، اس میں جیسے ہم نے بھی ایک پروجیکٹ کیا، تو اس میں ہمارے پاس میڈیا کا تھے، تو ہم نے ان لوگوں کو، کیونکہ سٹوریز آ رہی تھی میرے پاس، تو چولستان بھیجا ان کو، کہ کیسے ہندو اور مسلم اکٹھے رہ رہے تھے، نہ صرف رہ رہے تھے بلکہ وہ صدیوں سے رہ رہے تھے، اور وہ بالکل انٹیگریٹڈ تھا. لیکن پتہ نہیں کیوں ہم شاید یہ جو ہماری اپنی ہسٹری ہے اس کو ہم بھول گئے ہیں. ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں میں دیکھنا ہے کہ ہندو اور مسلم صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں، اور انہوں نے مطلب یہ بین المذاہب انٹیگریٹڈ تھی، اور یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ تھی، یہ بالکل نیچرل طریقے سے اکٹھے سوسائٹی میں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ مسنگ ہے. اور ہمارا لٹریچر بھی اب میں اس پہ بہت کم دیکھتا ہوں. دوسری چیز جو ہماری اس پاکستان کے یا اس خطہ کی ہم دیکھتے ہیں، وہ ہے صوفیزم. جو صوفیزم کا لٹریچر ہے، اگر آپ دیکھیں بابا بلے شاہ کو پڑھیں، آپ بابا فرید کو پڑھیں، تو اس میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ ہیومینٹی اور انسانیت ہے، ٹھیک ہے. اس میں یہ چیز جو ہے وہ آپ کو ملتی نہیں ہے، جو آج ہم اپنے رویوں میں دیکھ رہے ہیں مذہب کی بنیاد پہ یا مسلک کی بنیاد پہ. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں دوبارہ بیسکس کی طرف جانے کی ضرورت ہے، بنیاد کی طرف جانے کی ضرورت ہے، بجائے ہم بہت ایڈوانس کی طرف جائیں. تو میرا نقطہ اس پہ یہ ہے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ میں نے جو بین المذاہب یا انٹرفیتھ کا جو لفظ ہے، میں سچی بات بتاؤں، میں نے پریکٹیکل لائف میں آ کے دیکھے، اس کو میں نے ایکسپیرینس ہی نہیں کیا کہ وہ زندگی میں وہ ہوتا کیا ہے. اور یہ ہمیں نے یہ بتا کہ یار عیسائی تو چوڑے ہوتے ہیں، وہ صفائی کرتے ہیں، یار وہ تو ہماری شٹ صاف کر رہے ہیں، اور ہم ان کو کس الفاظ سے پکارتے ہیں. یعنی ہماری سوسائٹی میں جو اسٹیریو ٹائپس ہیں مختلف مذاہب کے بارے میں، مختلف مسالے کے بارے میں، وہ بہت زیادہ ہیں. آخری میں آپ سب سے ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ یہ بات ٹھیک ہے جو ابھی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اب
ایک چیز آ گئی ہے جو میں سلور لائننگ تھوڑی بہت کہتا ہوں, پرابلم بھی بہت ہے اس کی وجہ سے, وہ ہے سوشل میڈیا. تو نوجوان لکھ رہے ہیں, چاہے اچھا لکھ رہے ہیں, گندا لکھ رہے ہیں, جس کے ذہن میں جو آتا ہے وہ اپنا غبار اور اپنا جو وہ ہے وہ وومٹنگ کر رہا ہے اس کے اوپر نا. لیکن ایز آپ ایکسپرٹ اس پہ آپ تھوڑی سی بات ضرور کریں کہ اس کو کیسے آگے بڑھایا جائے, اس سفر کو کیسے بڑھایا جائے, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے ایز اے نیشن جو ہے کچھ بڑی ٹھیک ہے ہمارے ہاں ریاست کی قدغنیں ہیں, لیکن کچھ بنیادی چیزوں سے ہم نے وہ نہیں کیا. ہم نے مطلب جیسے کہتے ہیں نا اجتماعی جو زیادتی کی ہے, ہمارے اکیڈمکس نے سوسائٹی کی ریفلیکشن نہیں کی, ہمارے میڈیا نے نہیں کی, ہمارے دانشوروں نے پوری طریقے سے جو سوسائٹی کے پرابلمز ہے اس کی ترجمانی نہیں ہوئی. آج ہم ایک بند گلی کی طرف جا رہے ہیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ آن دا ادر ہینڈ سوشل میڈیا میں نے کہیں نہ کہیں نوجوانوں کو اسپیس دیا ہے. ان کو کیسے ڈائریکشن دی جائے, جیسے میڈم نے پیرنٹنگ کی بات کی, پیرنٹنگ کو کیسے بہتر کیا جائے, کیونکہ جو ہم نے سوسائٹی سے بائسیں سیکھی ہیں ہم وہی بچوں کو بھی سکھا دیں گے اگر ہم خود سینسیٹائز نہ ہوئے. تو اس پہ اگر تھوڑی بہت آپ بات چیت کر لیں. تھینک یو. میں پہلے رسپونڈ کرتی ہوں, پھر بے شک آپ اس میں ایڈ کیجیے. جب آپ یہ بات کر رہے تھے اور آپ نے گفتگو شروع کی تھی, تو میں اس دوران سوچ رہی تھی کہ میں کوالٹیٹیو ریسرچ پڑھاتی ہوں, ٹھیک ہے, اور آج بھی ایک سیشن ابھی کر کے آ رہی ہوں. تو جب میں نے ان سے کہا کہ اپنے اپنے کلچر کے ایلیمنٹس پہ بات کیجیے گا بریک آؤٹ رومز میں, تو واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھنا شروع کیا, تو نو بڈی ٹاکڈ اباؤٹ لٹریچر. آپ کے کلچر کا لٹریچر کیا ہے, آپ کا لوکل لٹریچر کیا ہے. نو بڈی ٹاکڈ اباؤٹ آپ کا میوزک کیا ہے. نو بڈی ٹاکڈ اباؤٹ کہ آپ کا فوک ڈانس کون سا ہے. آپ کے یہ تمام وہ ایلیمنٹس ہیں جو آپ کے اپنے کلچر میں پیس بلڈنگ کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں. میں ایک لفظ, دو لفظوں سے مجھے بڑی الرجی ہوتی ہے. ایک نیچرلی ہو جائے گا, تو میں کہتی ہوں بیٹا نیچرلی کچھ نہیں ہوتا, رائٹ. وی ہیو ٹو پٹ این ایفرٹ, وی ہیو ٹو ڈو اٹ کانشیسلی ود کانشیس ایفرٹ. اور ایک لفظ بڑا غلط العام ہے ہمارے یہاں, آٹومیٹکلی ہو جائے گا, تو میں کہتی ہوں آٹومیٹکلی بھی کچھ نہیں ہوتا. آپ کو ری کنسٹرکٹ کرنا پڑے گا, کنیکٹنگ بیک ٹو یور لوکل آرٹ, کرافٹ, لٹریچر. اس سے پہلے کہ ہم اگلے سوال کی طرف جائیں, دو چیزیں صرف. ایک تو یہ کہ جب تک ہم اپنے ایجوکیشن یا نان ایکڈیمک کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں ٹریولنگ نہیں ڈالیں گے, رائٹ, ٹریولنگ ٹو اندر پارٹ آف یور اون کنٹری. میں نے مشیگن میں رہتے ہوئے ایک بہت ہی مزے کی ایکٹیویٹی کی. انہوں نے کہا بی اے ٹریولر ان یور اون سٹی. وین یو بیکم اے ٹریولر ان یور اون سٹی ایون, تو آپ کو اندرون جا کے پتہ چلتا ہے کہ او اتنا رچ کلچر, اور یہاں سے کیا کیا جنما ہے, اور کون کون ہے جو یہاں بیٹھ کے لکھ رہا ہے یا چیزیں بنا رہا ہے اور یہ سب پروڈیوس کر رہا ہے. تو جب تک آپ بچے کو یہ برک کلاس روم سے باہر نہیں نکالیں گے, نمبر ون. نمبر ٹو, یہ جو سوشل میڈیا کانٹینٹ ہے, سوشل میڈیا کانٹینٹ کی اسٹرینتھ ہے ملٹیپل میڈیا کانٹینٹ, ناٹ اونلی ٹیکسٹ. تو میں اس کو بڑا ہی انکریج کرتی ہوں. ایون میری جو نیکسٹ ویک کی ایکٹیویٹی ایم فل اور پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کے لیے ہے, وہ ہے 1 منٹ ویڈیو. So the 1 minute video is a multiple content generation in a short form, جو کہ ایک بڑا امپیکٹفل میسج دے سکتی ہے اور لٹریچر کریٹ کر سکتی ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو ہم اپنی کانشیس ایفرٹ میں لا کے اور ڈیزائنڈ ایفرٹ میں لا کے ہم اگر اس کو کرنا شروع کریں, تو بجائے اس کے کہ بچے صرف ممکری کر رہے ہوں یا کسی گانے پہ لپ سنکنگ کر رہے ہوں, یا وہ بھی مزے کا ہے, ناٹ بیڈ ایٹ آل, لیکن ایک اچھا اسٹرانگ میسج کریٹ ہو سکتا ہے اف وی ٹرائی ٹو ڈو اٹ کانشیسلی تھوڑا سا. My question is to ma'am over there. You said that all children are peaceful. Whatever they write and whatever they paint, there's a house, there's grass. Do you think a child that grew up in a war zone, or let's bring it a little bit less extreme, such as a child that constantly saw his parents or her parents inflicting violence on one another, do you think their writing or their painting will be as beautiful as you described?
question and very بہت اہم سوال ہے اور یوں کہہ لیجیے کہ ہارٹ بیٹس کو تھوڑا سا ہلانے والا سوال ہے کہ آپ کو اس طرح دل میں کچھ ہوتا ہے کیونکہ کسی بچے کے لیے اس کی پوری دنیا وہ دو لوگ ہوتے ہیں, اس کے پیرنٹس, اور ان دو لوگوں کی طرف سے جب اس کے لیے کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے وہ ویری ہارٹ بریکنگ ہوتا ہے. اور یہ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی نا چیز, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم اپنی پیرنٹنگ میں اپنے آپ کو اپنی ایگوز میں ہم وہ اگنور کر دیتے ہیں کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے, بچہ کیا سن رہا ہے. بچے کی ہیئرنگ تو برتھ سے پہلے شروع ہو جاتی ہے, وہ ان آوازوں کی وائبریشنز محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ریش ہیں, وہ جھگڑا جا رہا ہے, وہ ایک دوسرے پہ چیخا چلایا جا رہا ہے, تو وہ تو ہر چیز ابزارو کر رہا ہے. دیٹس اے فیکٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بچہ ہر چیز ابزارو کر رہا ہے, اس کو کیا مل رہا ہے اپنے پیرنٹس کی طرف سے. ہاں, اب وہ بچہ کیا کرے گا, یہ آپ کا کوشچن ہے. ظاہری بات ہے کہ اس کو کہیں اور سے, تو اس کو جب تک وہ ایک چھوٹا بچہ ہے اور وہ گھر کے اندر رہ رہا ہے, اس کے پاس تو کوئی سورس نہیں ہے, سورس آف انسپریشن کہیں بھی نہیں ہے. اور اسی وجہ سے آج کل ہم جو بچوں کے اندر تھوڑا سا ایکسٹریم بیہیویئر دیکھتے ہیں, بچے غصہ جلدی کر رہے ہیں, بچے ضد کر رہے ہیں, یا بچوں کے اندر سب سے بڑا مسئلہ کھانے پینے کا, کہ وہ کسی کھانے پہ ان کو پسند نہیں آ رہا, وہ اچھا نہیں, مطلب پسند اچھا ہیلدی نہیں کھا رہے یہ والی چیز. اس کی ریزن یہی ہے کہ اس کے اندر وہ شروع سے سن کے اپنے پیرنٹس کا مسئلے مسائل, اس کے اندر جو اس کے کیمیکلز ہیں بیسیکلی وہ اتنے ڈسرپٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ مطلب اچھا اس طرح سے وہ ہیلدی چیزوں پسند نہیں کرا. اس کو ہر وقت کچھ نہ کچھ اپنے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں ان کو اپ لے کے جانے کے لیے, اچھا فیل کرنے کے لیے اس کو میٹھا چاہیے, اس کو چاکلیٹ چاہیے, اس کو ایسی چیزیں چاہیے. اور اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ وہ ایک ایسے انوائرمنٹ میں رہ رہا ہے جہاں پر اس کی ظاہری بات ہے کہ وہ اس کی جو ایک نیچرل اس کی جو ایک سول ہے وہ ایسی وائبریشن ریسیو کر رہی ہے کہ وہ نیچرلی بیہیو نہیں کر رہی. اور اسی وجہ سے یہ بہت اہم ہے کہ ان چیزوں پہ کام کیا جائے. اور یہ ہم پہلے بھی اس چیز پہ سیشنز کر چکے ہیں کہ پیرنٹنگ از ویری نگلیکٹڈ ایریا, کہ اس پہ بالکل کوئی پیرنٹنگ تو ورڈ کا ہم اردو میں ترجمہ نہیں ابھی تک ہم لوگوں نے بنایا کہ پیرنٹنگ مینس والدین کی تربیت. اگر تربیت بولیں گے وہ اس میں پیرنٹ کا لفظ نکل جائے گا. تو جو ہے پیرنٹنگ ہے اس کے اوپر اسی لیے کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے. الٹیمیٹلی وہ بچہ اس بچے سے بہت فرق ہوگا. جس طرح سے ہمارے ایک اور گیسٹ ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ ایک بچہ ہے وہ محبت کا بھرا ہوا ہے, اس کو اپنے گرینڈ پیرنٹ سے محبت مل رہی ہے, اس کو پیرنٹ سے مل رہی ہے. وہ ایک بچہ کبھی بھی کانفیڈنس کا لگیج باہر سے نہیں لیتا, وہ گھر سے لے کے نکلتا ہے کانفیڈنس. اور اسی کانفیڈنس کو سیکھ کرتے کرتے بچے کسی بھی انتہا تک چلے جاتے ہیں. اگر بچہ گھر سے فلی کانفیڈنس اپنی کہہ لیں کہ جس طرح سے ڈیوائس چارج ہوتی ہے اپنی پوری چارجنگ لے کے نکلتا ہے, اس کو کوئی چیز کوئی کہیں پر بھی وہ بہک نہیں سکتا, کہیں پر بھی اس کو کوئی چیز جو ہے بہکنے سے مطلب کوئی بہت غلط چیز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رائے جو ہے سالڈ ہوگی کیونکہ وہ کانفیڈنٹ ہے. وہ کہے گا یہی ٹھیک ہے, میں اس کے پیچھے نہیں جا رہا, میں اس کے پیچھے نہیں رہ رہا, اس فرینڈ کی وجہ سے نہیں, اس کی وجہ سے نہیں, اس فیشن ٹرینڈ کی وجہ سے نہیں, اس کی وجہ سے نہیں. ہی از کانفیڈنٹ ان ہم سیلف. تو واقعی ہی فرق ہوگا. جس بچے کے پیرنٹس میں کانفلکٹس ہیں فرق ہوگا. میم کی اجازت سے میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گی. بینگ این ایجوکیشنسٹ اگین, یہ سوچ کے کہ یہ بچہ ایک کانفلکٹ بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, یا اس نے فلڈ دیکھا ہے, یا اس نے وار دیکھی ہے, یا اس نے اپنے علاقے میں کانفلکٹ دیکھا ہے. دا پازیٹیو سائڈ آف اٹ از کہ بچے پیئر لرننگ سے بڑی جلدی انفلوئنس ہوتے ہیں. اگر آپ اس بچے کی اس ٹراما کو ایکنالج کر لیں اینڈ لیٹ دیٹ چائلڈ ہیو کولیبریشن
with those children who are coming from a peaceful background, तो बड़ी जल्दी हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है. एडल्ट एज में हीलिंग प्रोसेस मुश्किल है, चाइल्डहुड में हीलिंग प्रोसेस. अब जो है ना हीलिंग विद आर्ट्स, आपने कहा कि उसकी ड्राइंग कैसी होगी. मैं आपको अमेजिंगली बताऊं, उसकी ड्राइंग बहुत खूबसूरत होगी. वाई? बिकॉज द इंस्ट्रक्टर कॉन्शियसली सेज कि अच्छा आपके इलाके में सैलाब आया था और सब कुछ ख़राब हो गया था, आप उसको कैसा देखना चाहते हैं. एंड व्हेन वी स्टार्ट बिल्डिंग दिस विद कॉन्शियस एफर्ट विद द चाइल्ड, तो वो बड़ी जल्दी हीलिंग प्रोसेस में आता है और उसकी इमेजरी बड़ी स्ट्रांग होती है. तो वो फौरी तौर पे वापस कलर्स उठाने शुरू करता है कि हाँ मैं ग्रीन देखना चाहता हूँ, मैं रोजेज़ रेड देखना चाहता हूँ, मैं पानी ब्लू देखना चाहता हूँ, मडी वाटर नहीं देखना चाहता. तो उसमें हीलिंग प्रोसेस बड़ा क्विक और बड़ा रैपिड है. हमें करना नहीं आता और हम एक्नॉलेज नहीं करते कि हाँ ये बच्चा एक कॉन्फ्लिक्ट बैकग्राउंड से आया है या इसके रीसेंट पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है. पहली बात मैडम वाली कि पूछते ही नहीं है, रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं करते, बच्चे की प्रोफाइलिंग ही नहीं करते. अगर कर लें तो पीयर लर्निंग में, क्योंकि अगर आसपास हेल्दी हैप्पी चिल्ड्रन एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी रिकवर करता है. और इस एज में अंडर द एज ऑफ 12, जब अभी हार्मोन्स वो केमिकल बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुए, जब अभी हार्मोन्स ने बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड नहीं किया, अंडर द एज ऑफ 12 दे रिकवर वेरी वेरी क्विकली. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं वहाँ पे जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी है वो ये है कि पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए वॉर और वायलेंस ज़रूरी है, ठीक है. और ऐसी सोसाइटी जहाँ पे जो है ना वो मोस्ट यूज़ लिटरेचर क्या है जो वायलेंस के ऊपर बेस है. मसलन अब हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो वॉच सीज़न है उर्तुगुल गाज़ी, यू नो, और वो क्या क्यों है, वायलेंस के ऊपर बेस्ड है. और इवन इट इज़ नॉट लोकल, इट इज़ इम्पोर्टेड, ठीक है. तो इस इम्पोज्ड एब्सोल्युटली, बिकॉज वो कुछ एक पॉलिटिशियन ने उसको जो है ना एडवर्टाइज भी किया था कि आप इसको जो है ना वो देखें. यस. तो इस तरह की सोसाइटी में हाउ वी कैन इंश्योर दैट लोकल पीस लिटरेचर reaches to those who need it most, like हमारे पॉलिसी मेकर्स, ठीक है. तो उन तक किस तरह जो है ना ये हमारा जो है ना ये लिटरेचर पहुँचे. शुक्रिया. बड़ा ज़बरदस्त जवाब था और सॉरी सवाल मौक़िफ़ इसमें जो आपने अख्तियार किया कि यकीनन स्टेट जो बुनियादी तौर पर स्टेट की फ़ंक्शन हम समझें, स्टेट की फ़ंक्शन सिर्फ ये नहीं कि गवर्नमेंट को रूल करना, रूलिंग सिस्टम या मुल्क को चलाना. बुनियादी तौर पर स्टेट एक बड़ा खाका है. उसी खाके में स्टेट में लिटरेचर कौन सा आ रहा है, मीडिया किस तरफ जा रही है, चैनल्स क्या दिखा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कौन सी आ रही है, वो भी एक साइट है. और उसमें यकीनन बुनियादी तौर पर चूँकि हमें ये एक्सेप्ट, मैंने पहले भी बात रखी कि डेमोक्रेसी इन रियल सेंस मौजूद नहीं है. अगर डेमोक्रेसी इन रियल सेंस मौजूद होती तो डेमोक्रेटिक उसकी एक डिमांड ये भी है कि जो लोकल चीज़ है, डेमोक्रेसी में इस चीज़ की बड़ी अहमियत है लोकलिटी की, जो लोकल चीज़ है उसको प्रमोट करें, उसको ले आएँ, बाहर की चीज़ ना. और बाहर की चीज़ भी अगर वायोलेंस से जुड़ी है तो वो तो बिल्कुल भी ना आनी चाहिए. इसमें एक चीज़. दूसरी ये कि स्टेट बुनियादी तौर पर ये चीज़ें मार्केट कैपिटलिज़म ताल्लुक़ रिलेशनशिप, और ये कैपिटलिज़म की तकाज़ा है कि हम वायलेंस देखें, हम वार देखें, हम उन एक्सपीरियंसेस से गुज़रें जिनसे उनकी मार्केट को फ़ायदा पहुँचे. चूँकि समाज पूरा पीसफुल होगा, पूरा परफेक्ट होगा, मार्केट की पोजीशन कहाँ पर होगी, ये एक बड़ा और कैपिटलिस्ट समाज में ये चीज़ बड़ा सवाल है कि हम पीसफुल रहना चाहते हैं. ये पीस को भी कमोडिटी की तौर पे ही पेश करेंगे. पहले वार लाएंगे, वायलेंस लाएंगे, उसके बाद पीस की बात होगी, ताकि पीस सेल आउट हो, पीस इस्टब्लिश
جو ہونا چاہیے وہ بنیادی طور پر. اسی لیے یہاں پر یہ ٹیم جو بیٹھی ہے ہم دوست وہ بات رکھتے ہیں کہ پیس گھر سے یا جو پیئر لرننگ ہے وہ بنیادی اہم چیز ہے. باقی پیس جو کموڈٹی کی طور پر ہمارے پاس آ رہا ہے, یہ ایڈورٹائزمنٹ, یہ ارتگرل, یہ ساری کموڈٹیز ہیں. باہر نے سیل آؤٹ کیا, ہم بھی یہاں پر سیل آؤٹ کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بچوں کے, دیکھنے والوں کے ذہنوں میں یہ چیز بھری جائے کہ آپ وائولنس کے بعد پیس کی بات ہے, پیس پہلے نہیں. اور یہ نیریٹو کی پوری جنگ ہے, بنیادی طور پر یہ نیریٹو بلڈنگ ہے. ہم نے ان ڈسکشنز کے تھرو, ان ڈسکورس کے تھرو ان نیریٹیوز کو سب سے پہلے رد کرنا ہے کہ یہ جو چیز آ رہی ہے کہ پیس وائلنس کے بعد ہے, وار کے بعد ہے, اس نیریٹو کو رد کریں اور یہ بھی سمجھیں کہ اسٹیٹ کس طرف جا رہی ہے, اسٹیٹ کون سی آئیڈیالوجی پر چل رہی ہے, مارکیٹ پر, کیپٹلزم پر, یا ان کی کون سی چیز ہے. اس لیے پیس اب تک کموڈٹی زیادہ نہیں بنی, لیکن اس کو بچانے کی بھی ضرورت ہے. میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. بنیادی طور پہ جب یہ بات ہوتی ہے کہ پیس بھی جو ہے وہ پاور کے تھرو آئے گا تو اٹس مین دا پاور از دی امپورٹنٹ تھنگ. تو یہیں سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہماری سوسائٹی ایک پاور سٹرکچرڈ سوسائٹی ہے, اور پاور سٹرکچرڈ سوسائٹیز دنیا میں تمام ہی ہوتی ہیں, لیکن اس کا انفلوئنس کتنا سوسائٹی پہ آتا ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے. جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ آپ کے گھر کے اندر ایک شخص ہے جس کی چلتی ہے, تو اٹس مین کہ آپ کے مرکز سے لے کے آپ کے گھر کے اندر تک ایک ہی سسٹم چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک برادری کا کوئی بڑا ہے یا فیملی کا کوئی بڑا ہے یا گاؤں ہے تو اس کا کوئی چودھری, یعنی کہ ایک سسٹم ہے جس سسٹم نے آپ کو کیموفلیج کیا ہوا ہے اس طرح سے کہ جہاں پہ ہم جو ہے وہ کیپٹلزم کی بات کرتے ہیں یا دیگر چیزوں کی بات کرتے ہیں تو وہ شاید اپنی جگہ موجود ہیں اور ان کا امپیکٹ ہے, لیکن ان کا امپیکٹ یورپ میں اس طرح سے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ان کا جو لوکل کلچر ہے اس میں سے کچھ چیزوں کو نکال دیا گیا, اور ہمیں ضرورت ہے آج اپنے آپ سے سٹارٹ کرنے کی کہ اگر آپ ایک فیملی بنانے جا رہے ہیں تو اس نیوکلس کو جو ہے وہ دیکھیں, ریوزٹ کریں, اس کو اس طرح سے نہ بنائیں کہ ساری چیز آپ ہی کے گرد گھومیں اور آپ ہی کے فیصلے کے گرد گھومیں. تو پھر شاید آپ کہیں نہ کہیں اس پاور سٹرکچرڈ جو تھاٹ پروسیس ہے اس کو بھی کاؤنٹر کر پائیں گے, اور اس سے ریلیونٹ جو ایکشنز آپ پرفارم کرتے ہیں اسے بھی, جیسے کہ آپ شادی پہ 600 لوگوں کو بلاتے ہیں تو کبھی بیٹھ کے سوچیں کہ کیوں میں بلا دوں, تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ اچھا میں کیا شو کرنا چاہتا ہوں, یا میرے جنازے پہ کتنی صفیں بننی چاہیے, اس کے لیے میں اپنی زندگی لوگوں پہ قربان کر دیتا ہوں اور اپنے قریبی دوست جو گھر والے ہیں ان کو دیکھتا بھی نہیں ہوں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے کلچر میں ہیں جن کو آئیڈینٹیفائی ہونا اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس کو ریموو ہونا ضروری ہے. جی میرا تعلق ایجوکیشن سے ہے اور میں کافی عرصہ ایک ادارے سے وابستہ رہا ہوں اور ایڈمنسٹریشن کرتا رہا ہوں میں ادارے میں, اور میں نے پیس کو بہت زیادہ فیس کیا ہے کیونکہ میرا یہ ماننا تھا کہ اگر ہم لوگ عید میلاد النبی منا رہے ہیں تو ہم کرسمس کیوں نہیں منائیں گے. تو میری جو فیس بک کی وال ہے تو میں نے اس پہ کرسمس بنائی اور میں نے فوٹوگرافس لگائی, اور چند دنوں کے بعد مجھے اپنے ڈپارٹمنٹ سے جہاں پہ میں کام کرتا تھا مجھے وہاں سے نوٹیفیکیشن آ گیا, اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ میں نے پیس ڈے آرگنائز کیا اپنے کالج میں کیونکہ میرے پاس جو بچہ آتا ہے وہ 16 سال سے اوپر کی عمر کا بچہ آتا ہے اور 22 سال تک کا اسٹوڈنٹ میرے پاس پڑھتا ہے. میں نے پیس ڈے سیلیبریٹ کیا تو مجھے پھر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لوکل گورنمنٹ کی طرف سے آ گیا کہ بھئی آپ یہ کیا کرتے جا رہے ہیں. تو یہ منیر صاحب نے بار بار بات کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی, تو میرا ایسا ماننا ہے کہ پالیٹکس میں اسٹوڈنٹ کو ضرور حصہ ملنا چاہیے, لیکن ایکچولی ابھی بھی کیونکہ میں نے ریسنٹلی ریزائن کیا اپنی جاب سے, تو میں اپنے سرکل کے جتنے بھی میرے ساتھ کے لوگ پرنسپلز ہیں باقی میرے ساتھ کے, تو ان کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ابھی چند دن پہلے یہ جو پچھلے ویک میں جو سارا ایونٹ ہوتا رہا, تو میں نے اپنے پریویس جہاں پہ میں جاب کرتا ہوں اور ابھی جو میری جگہ پہ ایک نئے صاحب آئے ہیں انہیں میں نے ایک اسٹرکچر بنا کر بھیجا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ 6-7 ایکٹیویٹیز کالج میں آرگنائز کرائیں. تو انہوں نے ریفیوز کر دیا فلیٹلی کہ نہیں. اب مجھے بچوں کے میسیجز آ رہے ہیں, بچیاں کچھ جن کی شادیاں ہو گئیں ان بچیوں کے مجھے میسیجز آ گئے ہیں کہ سر آپ نے ہمیں اتنا شعور کیوں دے دیا,
مطلب آپ نے اتنا کیوں ہمارے اندر پیس بلڈ کر دیا اینڈ ناؤ وی آر انیبل کہ ہم اپنے گھر میں ہی رہ سکے, اپنی سوسائٹی میں ہماری جہاں پہ شادی ہوئی ہے اس گھر میں ہمارے لیے رہنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ جو چیزیں آپ نے ہمیں سکھا دی ہیں. تو میرا ڈاکٹر ہما سے کویسچن یہ ہے کہ جو پیس ٹرانسفارمیشن ہے دس از تھرو لیڈرس. مطلب میں کلاس روم پریکٹیشنرس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں دا پرسن ہو از گوئنگ ٹو انسٹرکٹ ہز کلیگز اور ہز ٹیچرس کہ آپ نے اس کو اس طرح سے ٹرانسفارم کرنا ہے, تو ہاؤ دے ول گو فار دا پیس. پتہ نہیں میں نے آخری حصہ صحیح سنا ہے یا نہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے سنا. پہلی چیز یہ کہ یہ جو بات ہے نا کہ پیس تھرو لیڈرز یا اینی بڈی ان اے پوزیشن ٹو ڈائریکٹ, یہ مجھے لگتا ہے کہ میں ریپلیکا کرنے جا رہی ہوں پھر ایک ڈکٹیٹر مائنڈ سیٹ کا, کہ اور وہ جس کی طرف ابھی ارشد نے بھی نشاندہی کی ہے کہ پاور سینٹرلائزڈ ہے اور اس کے پاس ہے, اس لیے وہ شروع کرے پیس کا پروسیس بھی. میں اس سے ایگری نہیں کرتی. اور دوسری بات, آپ نے یا میں نے یا ہم میں سے کسی نے بھی جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو پیس بلڈنگ دی ہے, تو پیس بلڈنگ کے دو حصے ہیں جو کہ مجھے اگین آئی ووڈ ریفر کہ پچھلے 1 سال میں سمجھنے کا بہت موقع ملا ہے. ہم موسٹلی پیس بلڈنگ اراؤنڈ اس پہ کام کرتے رہتے ہیں, اور پیس بلڈنگ اراؤنڈ اس مزاحمتی ہے. کیونکہ ہم اس صدی میں ہیں اور کیونکہ اس صدی میں آلریڈی ہمارے اوپر وائلنس موجود ہے. جبکہ جو اس کا دوسرا ایلیمنٹ ہے جو ہے انر پیس, دا پرسن کیرنگ انر پیس نہیں کہے گا کہ میرے لیے اب اپنے خاندان کے ساتھ رہنا مشکل ہو گیا ہے یا اپنے سسرال میں رہنا مشکل ہو گیا ہے یا لوگوں میں. کیونکہ اس نے کام کر رکھا ہوگا اپنے انر پیس کے اوپر. ان دونوں چیزوں میں جو کنیکشن ہے وہ یہ ہے کہ پیس بلڈنگ ہونی چاہیے. موسٹ آف دا نیریٹیو ان پاکستان از اباؤٹ پیس کیپنگ, امن برقرار رکھنا ہے. کیونکہ خطرہ ہے وائلنس کا, رائٹ. پیس بلڈنگ سے مراد یہ ہے, اور ان بچوں سے آپ رابطے میں رہیے. آپ نے ریزائن کیا, بہت اچھا کیا. اب آپ کو ان بچوں سے رابطہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا, تو آپ ان بچوں سے رابطے میں رہیے اور مزید بچوں سے بھی رابطے میں رہیے. اور اس ہر ایک بچے کو جس کی آپ نے ٹریننگ کی ہے, جس کو آپ نے ایکسپوجر دے دیا ہے, اگر باقی نہیں بھی دے رہے تھے, اس ہر ایک بچے کو یہ ضرور ناٹ ڈائریکشن دیجیے لیکن ایڈوائز کیجیے اور اس کو موٹیویٹ کیجیے کہ وہ آپ کی طرح 10 اور بچے تیار کر لے. My mother at a very right time told me that you do not need to change the people above you. You become a change agent among the people who are parallel to you or are somewhat junior age میں ہوں یا کسی بھی ایکسپیرئنس میں ہوں یا کام میں ہوں یا ایجوکیشن میں ہوں. ہیلپ کریں ان لوگوں کو کہ اب آپ کی باری ہے, آپ نے 10 اور تیار کرنے ہیں, اور آپ کی باری ہے, آپ نے 10 اور تیار کرنے ہیں. یہ جو پیس بلڈنگ ہے یہ ایسے چلتی ہے اور یہ ایڈ ہوتا جاتا ہے. ایون ایف 1 more person with me and then 1 more person with him and then 1 more person with him, یہ جیسے جیسے ایڈ ہوتے جاتے ہیں تو مجھے پلٹ کے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ یار میرے ابو نہیں مانے یا میرا بھائی نہیں مانا میری بات. آئی ایم سو ہیپی کہ اس ایک بھائی کی جگہ 2 موجود ہیں, اور پھر یہ 2 سے 4 ہو جاتے ہیں اور 4 سے 6 ہو جاتے ہیں. تو پیس بلڈر ایسے کام کرتا ہے. اس کے لیے ہوپ اور زیسٹ یہ 2 بڑے امپورٹنٹ ٹولز ہیں, اور وہ ان کے اوپر کھڑا رہتا ہے. اس کو یقین رہتا ہے کہ things are going to happen and they are going to happen in a positive way and I am going to be the change agent. تو پھر وہ جاری رکھے گا.
So I think I'll come back to parenting again. I think सबसे पहले तो मैं ये इस चीज़ को कनेक्ट करना चाहूँगी कि वाकई पेरेंटिंग का इतना इफ़ेक्ट होता है एक मतलब बंदे को मेक और ब्रेक करने का कि जब ये इज़राइल वाला सारा वाक़या अभी चल रहा है तो उस टाइम पे मुझे ये चीज़ हिट हुई थी कि अगर हम लोग देखें कि इज़राइल वाली साइड पे बच्चों को मतलब बचपन से ही उनको एक नैरेटिव दिया जाता है, उनके दिमाग में एक चीज़ डाली जाती है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल वो हम लोग के लिए ह्यूमंस भी नहीं है. मतलब इतनी बेसिक रियलिटी वो बड़े हो के मतलब उस अपने माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकते, मतलब उनका नैरेटिव वही रहता है बाद तक. तो पेरेंटिंग का इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है कि बेसिक ह्यूमैनिटी या काइंडनेस या ऐसे पोलाइट फीलिंग्स उनके अंदर रहते ही नहीं है. इवन दो ये मतलब बेसिक मतलब इंसान की अकल इस चीज़ को वेरीफाई करती है कि हाँ दूसरा इंसान है, उसकी भी रिस्पेक्ट है, उसका भी मतलब एक लाइफ है. तो आई थिंक पेरेंटिंग इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है. और दूसरी चीज़ आपके सर अरशद के क्वेश्चन का मुझे आंसर करना था कि क्या ऐसा चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की जो आपको लगता है कि आपके आई थिंक पेरेंटिंग या आपकी ग्रोथ में चेंज किया उसने. और वो शायद लोकल लिटरेचर से भी कनेक्ट इसलिए होता है कि मुझे लगता है मैं एक नई टर्म इन्वेंट करना चाहूँगी यहाँ पे जिसे मिनिएचर लोकल लिटरेचर कहूँगी. कि बचपन से हम लोग के घर में एक प्रैक्टिस थी कि कबर्ड्स पे या आपस में सिबलिंग्स हम लोग नोट्स लिखते हैं एक दूसरे को, अभी भी लिखते हैं और बचपन में भी लिखते थे, और वो इनकरेजमेंट पेरेंट की तरफ से आती है. तो उसकी एक छोटी सी एग्जांपल है, हम लोग की कबर्ड पे एक पेपर था जिस पे लिखा हुआ था कि असरार अहमद का आई थिंक एक कोट है कि कामयाबी हमेशा उस शख्स के मुकद्दर में होती है जो शिकस्त को मानने का हौसला रखता है. तो वो हम लोग के बचपन से वो कबर्ड पे, और आई थिंक जो हम 13-14 ईयर्स के हो चुके थे तब भी उसका मतलब नहीं पता था. लेकिन ये सेंटेंस है जो मतलब मेरे विजुअल मेमोरी में है, और वो शायद अब जाके मैं सोचूं तो मुझे अब उसका मीनिंग समझ आता है. तो इस तरह मुझे लगता है एक मिनिएचर लिटरेचर जो है वो आपके घर में भी चल रहा होता है कि आप अपने सिबलिंग्स को, पेरेंट्स को, आपके पार्टनर्स को, मतलब वो लिटरेचर शायद वहाँ से शुरू होता है. आप छोटी सी पोएम लिख दें, एक सेंटेंस लिख दें. जैसे मेरी बहन अक्सर कॉलेज जाते हुए, यूनिवर्सिटी जाते हुए मुझे एक थैंक यू नोट लिख के चली जाती थी कि थैंक यू आपने नाश्ता बनाया मेरे लिए, या इस तरह. तो मतलब वो एक तरह से पीस बिल्डिंग मुझे लगता है वहाँ से स्टार्ट होती है. थैंक यू. अभी एक एक्टिविटी डिज़ाइन की थी अपने कोर्स में जिसमें मैंने कहा था कि आपकी असाइनमेंट एक और शख्स पढ़ेगा और आप उसकी असाइनमेंट पढ़ेंगे बिफोर सबमिटिंग द असाइनमेंट. कल तक बच्चों को नहीं पता था कि क्या होने जा रहा है, तो मैंने उनसे सिर्फ ग्रुप में ये पूछा कि अच्छा अब आप नाम लिख दें कि किसने किसकी असाइनमेंट पढ़ी थी. तो उन्होंने लिख दिए. आज जो मैंने उनका ग्रेडेड टास्क अपलोड किया है उसमें है अ नोट ऑफ ग्रैटिट्यूड. तो उनको नहीं पता था कि असाइनमेंट का लास्ट पार्ट ये होने वाला है. अब उस शख्स के लिए एक नोट लिखो जिसने तुम्हारी असाइनमेंट रिव्यू की थी और तुम्हें हेल्प किया था. So things like this and things like this as well as storytelling, जब वो ये कर लें तो, और जब वो इन एक्सपीरियंसेस से गुजर जाएं तो make them do the storytelling. storytelling पाकिस्तान में हालांकि हम किस्सा ख्वानी से और उससे जन्मे और बड़े हुए और वो सुनते रहे और हमारी नानियों दादियों ने भी हमें बड़ी कहानियाँ सुनाई, स्टोरी टेलिंग ख़त्म होती गई. सो एक जो असाइनमेंट मैंने आपसे शेयर किया कि वो 1 मिनट वीडियो एंड द लास्ट पार्ट इज़ गोइंग टू बी स्टोरी टेलिंग, कि इस पूरे सेमेस्टर में जो तुमने एक्सपीरियंस किया है उसकी स्टोरी टेलिंग करो. तो स्टोरी टेलिंग की आदत नहीं रही तो लोकल लिटरेचर भी जो था ना वो लोकल स्टोरीज़ पे बिल्ड नहीं हो रहा. इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जो इन्होंने कहा ना छोटे छोटे नोट्स. आई रिमेंबर हम वो छोटी छोटी नोटबुक्स और डायरीज़ लेते थे और सबसे पहले हम उसमें ना कोटेशंस लिखनी शुरू करते थे. एंड देन वी यूज़ टू रीड ईच अदर्स कि किसने किसकी लिखी है और क्या लिखी है. सो येस, राइटिंग, स्पीकिंग एंड शेयरिंग द थॉट्स, ये लोकल लिटरेचर को दोबारा जन्म देगा. इसकी रीबर्थ चाहिए एक्चुअली, मुझे ये लग रहा है. और इसके साथ जो है ना मैं पीस मैगज़ीन को इंट्रोड्यूस कराऊंगा. ठीक है जी.
آپ نے جو بات کی وہ بیسیکلی ابھی بہت ہی نارمل ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے، لیٹ گو. ٹھیک ہے، لوگ ساری زندگی لیٹ گو نہیں کر پاتے. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی بنیادوں میں لیٹ گو کہیں پہ موجود نہیں ہوتا. تو جب کوئی وقت آتا ہے جہاں انہیں لیٹ گو کرنا پڑتا ہے، جہاں انہیں شکست کو شکست مانے یا لیٹ گو کرنا کہیں، وہ پھر ان سے نہیں ہو پاتا. تو اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی بیسیکلی چیزوں کو بلڈ کرتی ہیں، جہاں پہ جا کے پھر آپ ایک چینج کی بات کر سکتے ہیں کہ اب ان کی بنیاد پہ آپ ایک تبدیلی لا سکیں. تو اسی طرح سے یہ ایک پیس میگزین جو ہماری کاوش ہے بنیادی طور پہ، اور اس کو سٹارٹ کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہی رہا کہ وہ سٹوریز جو کہ سوسائٹی میں پرومیننٹ ہونی چاہیے، وہ آرٹ، وہ پوئٹری جو کہ ہماری زندگی کے بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کو مکمل کرتی ہے یا جن کو اظہار کا موقع دیتی ہے، ان کو یکجا ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہیں پہ بھی بیٹھے ہیں سوسائٹی میں، سوشل ایلیمنٹس کو کیسے دیکھ رہے ہیں. مثال کے طور پہ اس بک کے اندر ایک ASI ہیں پولیس کے، جنہوں نے لکھا کہ کس طرح سے ویمنس کے جو تھانے کے اندر رول ہے وہ کیا چل رہا ہے اور کس طرح سے وہ بہتر ہو سکتا ہے، اور جو موجودہ رول ہے اس کی وجہ سے ویمنس سے جو ہے وہ سپورٹ لینے میں کتنی پرابلمس کا شکار ہیں. اور اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. دیٹ از ویری فرسٹ ایکسپیرئنس آف دی پیپل. اور نہ صرف ہم نے اس کو جو ہے وہ اسٹرکچرل وائلنس اس میں دیکھا، اس کے علاوہ ہم نے اس میں اسپرچول پیس، اس میں خاص طور پہ جو ابھی بات ہوئی یہاں پہ اسپرچویلٹی کی اور سندھ کے صوفیزم کی، اس کی ڈیٹیلز. تو اس طرح کے بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جو جنہیں ہم نے یکجا کیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی اس کو جو ہے کیری آن کریں، کیونکہ سوسائٹی سے ہمیں رسپانس بہت اچھا ملا. یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ دس از فرسٹ والیوم، اور لیکن ہمیں تقریباً 70 آرٹیکلس ریسیو ہوئے، جس میں سے 30 ہم نے پبلش کیے. تو 40 ول بی آن آور ویب سائٹ. تو یہ جو ہے میگزین بھی اسی طرح سے کام کرے گا جیسے وہ ایک نوٹ تھا جو آپ کو، تو اسی طرح سے یہ انریچ کرے گا اس تمام کلچرل ایلیمنٹس کو، اس لٹریٹری ایلیمنٹس کو جس کی ہمیں ریکوائرمنٹ ہے. سو میں آپ لوگوں کو دعوت دوں گا کہ آپ اسے ضرور پرچیز کریں، ریڈ کریں اور اس میں لکھیں، تاکہ آپ کی تھاٹس، اور جیسے آپ نے ایک ریزسٹنس کریٹ کی، آپ کی تھاٹس بہت سارے لوگوں کو انسپائر کرے گی. اور وہ 10 شاید آپ کے ارد گرد نہ ہو، تو ہو سکتا ہے کوئی سندھ میں بیٹھا ہو، کوئی بلوچستان میں بیٹھا ہو، تھرو دس پیس میگزین. سو آئی انوائٹ آل آف یو. ٹھیک ہے، تھینک یو. سب سے پہلے تو یہ اس پیس میگزین کے اجراء پہ ہماری مبارکباد اور گڈ لک. جس طرح کے ماحول میں ہم جی رہے ہیں اس میں امن کی بات کرنا اور اس کے لیے عملی اقدام کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں، بشمول تحریر، نظم ہو سکتی ہے، وہ ایون فیس بک اسٹیٹس بھی ہو سکتا ہے، یہ سارے میرا خیال ہے کہ قابل تحسین ہے. یہ بات ویسے ٹھیک ہے کہ جو یہاں ہمارے یہاں شدت پسندی، عدم برداشت اور یہ سارا جو ماحول ہے یہ محض داخلی عوامل کے نتیجے میں نہیں ہے. سرٹنلی اس کے پیچھے جو خطے کی سیاست ہے، جیو پولیٹکس، یہ جو تصویراتی سیاست ہے، پراکسی وارز اور یہ اور وہ، یہ اس کا ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ. لیکن بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ جو فصل ہے یہ آپ اور ہم ہی کاٹ رہے ہیں، اور ہم نہیں چاہیں گے کہ اگلی نسل یا اگلے برسوں میں بھی ہم یہی بیج بوتے رہیں. اور اس کے لیے جو آگے بڑھنے کا رستہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ جیسے کہ آپ لوگوں نے اس کا بہت اچھے طریقے سے احاطہ کیا کہ ہمیں ڈائیورسٹی کو گلے لگانا ہوگا. ہمیں اگر جو ہمارے ڈفرینسز آف اوپینین بھی ہیں تو وہ اس کو صحت مند طریقے سے ہیلدی ڈائلاگ کے ذریعے، ایکسچینج آف آئیڈیاز کے ذریعے، تاکہ ہم ایک دوسرے کے موقف کو سمجھ سکیں. اگر ہم سمجھیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے موقف کو شاید کسی حد تک قبول بھی کر لیں. اور یہی ایک انسانی رویہ بھی ہے، یعنی دلیل اور مکالمے کے اور تہذیب کے ساتھ. دوسرا یہ کہ جو پلورلزم ہے یا جو وحدت انسانی ہے، یہ وہ اقدار ہیں جو
راتوں رات انسان نے نہیں سیکھی، بلکہ اس کے پیچھے بھی صدیوں کی جو ہمارا تہذیبی ارتقا ہے وہ شامل ہے، جس میں خون بھی بہا ہے، جس میں جنگ و جدل بھی ہوئی ہے. لیکن آج کے زمانے میں ان غلطیوں کو دہرانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آج کے زمانے میں ہمیں ظاہر ہے کہ صرف امن، محبت، بھائی چارے کا جو رستہ ہے اسی کو اپنانا چاہیے. پچھلے دن جو یہاں جو خطے کے حالات رہے بہت افسوسناک تھے. آپ لوگوں، ہموں، سرحد کے دونوں اطراف کے جتنے بھی درد مند دل رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس سے ظاہر ہے کہ خوش نہیں تھے. ہم چاہیں گے کہ یہ جو ابھی جو وقفہ ہے یہ دو کنفرنٹیشن کے بیچ کے وقفے کو ہم امن نہ کہیں، بلکہ یہ ایک دیر پامن، جس طرح آپ نے بھی کسی نے ذکر کیا تھا کہ کیا ڈیفینیشن ہے امن کی. کاش کہ یہ خطہ جو ہے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرے اور آگے بڑھنے کے اور کوآپریشن کے جو مواقع ہیں وہ تلاش کرے. اور اس کے لیے بس آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ الفاظ جو ہے وہ دیٹ ورڈس کین انفلکٹ پین اینڈ وونڈس ایز ویل ایز دے کین ہیل. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم شفا بخشیں ایک دوسرے کو، اپنی غلطیوں پہ نادم بھی ہوں، درگزر کا رستہ بھی اپنائیں، اور جو اہل قلم ہے وہ اپنا قلم اچھائی کے لیے استعمال کریں اور ایسے الفاظ نہ استعمال کریں جو ہمارے لٹریچر میں سنسنی خیزی کے لیے اکثر استعمال ہوتے ہیں. اس کی کیا میں مثال دوں، بلکہ تھوڑے سے اعتدال والے الفاظ استعمال کریں. یہ بھی ایک قدم ہو سکتا ہے. دوم، جو ہمارے پڑھنے والے ہیں وہ ان لکھاریوں کو، ان سپیکرز کو، ان وائزین کو رد کریں جو شدت لاتے ہیں، جو انتشار لاتے ہیں. آہستہ آہستہ وہ آوازیں دب جائیں گی، آہستہ آہستہ آپ جیسی امن کی، محبت کی آوازیں اوپر آئیں گی، اور یہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. تھینک یو.